नाजरीन आदाब। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद का ये 4 रोज़ा अदबी फेस्टिवल, जो मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही कामयाब और बहुत ही लाजवाब अंदाज में अपने अख्तिताम तक पहुँचा। और इसमें हमने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुख्तलिफ अशख़ास की, मुख्तलिफ अदीबों की और मौर्रिख़ीन की गुफ्तगू सुनी और हमने उससे बहुत कुछ सीखा। मैं यहाँ इख्तिताम में अपने उन तमाम मौर्रिख़ीन, तमाम मुहक्किकीन का शुक्रगुजार हूँ और मैं आपके सामने ये एतराफ़ करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने इसमें शिरकत करी, मसलन सदीक़ुर रहमान क़िदवाई साहब, इरफान हबीब साहब, महमूद फारूकी साहब, रतीश नंदा साहब, स्वप्ना लिडिल साहिबा, रितु मेहरा साहिबा, अनीशा शेखर मुखर्जी साहिबा, ज्योति लठवाल साहिबा, डॉक्टर सोनल साहिबा, सैयद अली नदीम रिजावी साहब, एकता चौहान साहिबा, सतीश जैकब साहब, संदीप शंकर साहब, अलीशा अली साहिबा, सुहेल हाशमी साहब, अशोक माथुर साहब, मसूद अहमद साहब, शारिब रिदौलवी साहब, अताउल्ला साहब, उज़्मा अजहर अली साहिबा, सत्यम तिवारी साहब, शाफे क़िदवाई साहब, निखिल कुमार साहब, सदफ फातिमा साहिबा, अख्तरुल वासे साहब, अताउर रहमान कासमी साहब, फैज़ रिजवी साहब, फिरोज दहलवी साहब, ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब, सैयद तकी आबदी साहब, जनाब मोहतरम शरीफ हुसैन कासमी साहब, तसनीफ हैदर साहब, उदित यादव साहब, अहमद महफूज साहब, संजय गर्ग साहब, सैयद शाहिद अशरफ साहब, हरबंस मुखिया साहब, मुबारक अली साहब, रिजवानुल हक साहब, महताब आलम साहब, नजफ हैदर साहब, इकरामुल हक साहब और हम सब के मोहतरम जनाब अतहर फारूकी साहब। मैं तमाम अपने शुरका का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि अगर इन तमाम शख्सियात में से मैं ये समझता हूँ कि कोई एक शख्स भी शिरकत ना करता तो ये फेस्टिवल इतनी कामयाबी से अपनी तकमील को ना पहुँचता। और अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद का ये तीसरा अदबी फेस्टिवल, जिसका उन्वान शाहजहानाबाद की 2 सदियां, सकाफत, रियाया और सलातीन 18वीं और 19वीं सदी के मौजू पे हुआ, उसे मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अब तक हजारों लोगों तक ये पहुंचा और इसकी मुख्तलिफ बहसों को, इसके मुख्तलिफ मबाहिस को लोगों ने बहुत ज़ौक़ से सुना, बहुत शौक़ से सुना। और मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इन तमाम इस फेस्टिवल के तमाम सेशंस में अपनी शिरकत की और अपने ख्यालात का इजहार किया, कमेंट्स के जरिए हमें सवाल भेजे। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। इस इख्तितामी इजलास में अब हमारे साथ, मैं हिंदुस्तान या बर्र-ए-सग़ीर नहीं कहूँगा, बल्कि मैं ये कहूँगा कि पूरी दुनिया में शरीफ हुसैन कासमी साहब की शख्सियत एक मुख्तलिफ और अपने इल्म के एतबार से, अपने मर्तबे के एतबार से निहायत नुमाया शख्सियत है। और जहाँ हम बर्र-ए-सग़ीर की बात करते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं, तो शरीफ हुसैन कासमी साहब का जो इल्म है, जो उनकी फ़ारसी दानी है, उस पे हम नाज करते हैं और हम ये फ़ख्र से कहते हैं कि हमारे पास तारीख़ और अदब के मैदान में अगर कोई एक शख्सियत ऐसी है जिसे फ़ारसी पर न सिर्फ ये कि पूरी तरह से महारत हासिल है, बल्कि जिन्होंने अपने इल्म और अपने कामों से हम सबको शजदर किया है, हैरान किया है। आज हमारे इस इख्तितामी इजलास में शरीफ हुसैन कासमी साहब अपनी इल्मी गुफ्तगू के साथ यहाँ हाजिर हैं। मैं बहुत दस्त बस्ता
गुजारिश कर रहा हूं उनसे कि अपने इख्तितामी खुतबे का आप आगाज कीजिएगा। अभी मैं आपसे गुजारिश करूंगा, इससे कबल कि आप एक आलिमाना खुतबा शरीफ हुसैन कासमी साहब से सुने, मैं अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के जनरल सेक्रेटरी जनाब डॉक्टर अतहर फारूकी साहब, जिनकी कोशिशों से न सिर्फ ये कि अंजुमन इतनी कामयाबी से तरक्की कर रही है, इतनी कामयाबी से आगे बढ़ रही है, और जो मेरा अपना जाती तजर्बा है, जो मैं इनके साथ गुज़िश्ता 2.5-3 बरस से काम कर रहा हूं और जो मैंने देखा है, मैं ये पूरे वसूख से कह सकता हूं कि अंजुमन कभी किसी हाल में इतनी तरक्की न करती और इतने अहम प्रोग्राम और इतने अहम मौज़ूआत का इंतखाब न कर पाती अगर अतहर फारूकी साहब का खुद का इल्मी मेयार इतना ज्यादा ना होता और उनकी तवज्जो अंजुमन के साथ अंजुमन पे इतनी ज्यादा ना होती और वो दिन रात अपने अंजुमन के लिए वक्फ ना करते। मैं निहायत अदब और एहतराम से अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के ज़ी-इल्म जनरल सेक्रेटरी जनाब अतहर फारूकी साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि वो अपने इब्तिदाई कलमात का इजहार करें। उस्तादुल असातिज़ा प्रोफेसर शरीफ हुसैन कासमी साहब, और यहाँ मुझे ये शुरू ही में एतराफ़ करना चाहिए, जो शायद कम लोगों को इससे वाक़फ़ियत होगी, कि आपके जो वालिद बुजुर्गवार थे, उनकी न सिर्फ शफ़क़तें मेरे ऊपर रही थी, बल्कि एक दफ़ा उन्होंने मेरी हिमायत में, मैं किसी तनाज़े में फंस गया था, तो मेरी हिमायत में उन्होंने एक मजमून भी लिखा था, मौलाना अखलाक हुसैन कासमी साहब। तो ये सादत मेरी नस्ल में कम लोगों की किस्मत है, तो मैं उनका बहुत इस्तकबाल करता हूँ। और ये आज चूँकि आखिरी दिन है, इसलिए मैं थोड़ा सा सुकून से हूँ, वरना जाहिर है कि जब आप 4 रोज़ के इतने बड़े सेमिनार का इनेकाद करें, वो उसमें बहरहाल आप ये डरते रहते हैं, और ख़ास तौर पे उर्दू इदारे में जो लोग नौकरी करते हैं, वो तो फिर भी ये डरते रहते हैं कि वो पता नहीं इतने मुश्किल काम को हाथ में लिया है तो आप 4 दिन तक जिंदा भी रहेंगे या नहीं। तो बहरहाल मैं इस वक्त जिंदा हूँ, और मेरे चेहरे पे जो नूर है वो भी आप लोग देख रहे होंगे। तो ये बहरहाल खैर मिज़ाहुल मोमिनीन की बात है। जो चीज़ें बाद में कहनी है वो मुझे, मेरा ख्याल ये कि सबसे पहले कहनी चाहिए। सबसे पहले तो ये कि मैं जो इस सेमिनार में मेरे रफ़क़ा हैं, सैयद तालिब हैदर साहब, मोहम्मद साजिद साहब, अलीशा अली साहिबा, और अंजुमन में जो हमारे सबसे सीनियर रफ़ीक़ कार हैं साकिब सिद्दीकी साहब, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके ताउन के बग़ैर ना तो ये सेमिनार मुनक़िद हो सकता था, ना ही मुझे अब अंजुमन में इस साल तकरीबन 10 बरस मुकम्मल हो जाएंगे, ना मेरे ये 10 बरस यहाँ मुकम्मल हो सकते थे, या अगर मुकम्मल भी होते तो उस तरह का प्रोडक्टिव काम हम यहाँ नहीं कर सकते थे। मुख्तसरन मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब 2012 में मैं आया था अंजुमन में, तो सिर्फ अंजुमन ही की बात नहीं है, उर्दू मतलब हिंदुस्तानी ज़बानों के इदारों का जो हाल उस वक्त था कि उन्हें ये एहसास नहीं था कि ज़िंदगी जिस तरफ जा रही है उसमें अगर वो बहुत तेज़ी के साथ हम कदम नहीं हुए, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया और जो नए नए आलात आ रहे थे, तो वो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो अंजुमन ने कम से कम उर्दू इदारों की हद तक सबसे पहले इस तरफ तवज्जो दी, और यहाँ मेरे रफ़ीक मोहम्मद साजिद साहब मौजूद हैं, उनकी मदद से हमने इस सिलसिले में बहुत काम किया। मगर किसी उर्दू इदारे में सिर्फ कंप्यूटराइजेशन कर देना इदारे को जदीद करना नहीं होता है। हमारे यहाँ बहुत ज़माने से जब ये कंप्यूटर आया था तो बहुत सारे मफरूज़ात लोगों के जहन में थे, और हम हमेशा ये भूल जाते थे कि कंप्यूटर एक मशीन है जो आपके जहन को जदीद नहीं बना सकता। तो
कोशिश ये करनी थी हमें कि मशीन तो आ जाए जदीद, मगर उसके साथ हमारा जहन भी जदीद हो जाए। और ये जो 12 बरस का सफ़र है, इसमें जो भी हमने किया, बहरहाल शायद हम वाहिद ऐसा इदारा हैं कि जो हमारी तकरीबन 18-20 हज़ार किताबें हैं, जिसमें ज़्यादातर नायाब किताबें हैं, वो सब अब हमारी वेबसाइट पे मौजूद हैं। ये दूसरी बात है कि अभी उर्दू वालों को वेबसाइट पे किताबें पढ़ने का, वेबसाइट एक्सेस करने का की आदत नहीं पड़ी है, लेकिन इतना हमने उसको मॉडर्नाइज कर दिया है। दूसरी बात जो मुझे बड़ी माजरत के साथ अर्ज करनी है वो ये कि इस ज़माने में हम उर्दू के इदारे वहाँ पहुँच गए थे जहाँ लोग बहुत ही हमें कुछ गिरीवी नज़र से देखते थे कि अच्छा ये कोई उर्दू का इदारा है होगा। 2018 में जो हमने पहला सेमिनार कराया और जिसमें हमने पहली दफ़ा ये कोशिश की कि हमने जो इतना बड़ा काम किया है कि उर्दू से बाहर उन लोगों तक पहुँचे जो उर्दू का नाम लेते हैं। इसमें बड़े बड़े पब्लिशर्स आए जो उर्दू की किताबें छापते हैं, जो मुख्तलिफ उस पर काम करते हैं। तो उसमें हमें इतनी मुश्किल आई लोगों को समझाने में, और लेकिन वो बहरहाल हमने कर दिया। लेकिन अब ये जो सेमिनार हमने किया तो ये उसी का समरा था, वो जो उस वक्त हमने मेहनत की थी कि इस दफ़ा हमसे अब किसी ने ये नहीं पूछा कि अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद किस इदारे का नाम है, ये इदारा क्या करता है। तो बहरहाल 2010 से लेके अब तक हम वहाँ पहुँच गए हैं कि हमें किसी को ये नहीं बताना पड़ता है कि अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद किस इदारे का नाम है, ये किस चिड़िया का नाम है, ये क्या करता है। तालिब साहब ने जब इसको ज्वाइन किया तो पिछले जब इस सेमिनार की दागबेल डाली तो वो तकरीबन 2-2.5 महीने तक वो दिल्ली की गलियों में और कूचों में वो घूमते रहे। मगर उससे पहले मैं और साजिद साहब, और ये कम लोगों को बात मालूम है और लोगों के लिए बहुत दिलचस्पी की बात होगी, अक्सर मकामात पे कासमी साहब हमारे साथ जाते थे और वो एक एक जगह हमें दिखाते थे। तो दिल्ली को इस तरह समझना अपने आप में एक काम था, और उसको समझने के बाद जो एक फख्र का एहसास होता है कि जिस शहर में आप रहते हैं उसको आप जानते हैं, वो उसका बयान अल्फाज के ज़रिए नहीं हो सकता, और वही हमें इस सेमिनार तक में यहाँ तक लेके आया है। इफ्तिताही इजलास में हमारे 3 मेहमानान थे, प्रोफेसर इरफान हबीब साहब, बहरहाल उस्तादुल असातिज़ा या उसके अलावा भी कोई और तरकीब हम उनके लिए वज़ह कर सकें सिफ़ात के साथ, तो बहरहाल वो एक लिविंग लेजेंड हैं हिस्ट्री के, वो थे। दूसरे महमूद फारूकी साहब थे जिन्होंने वो जो हमारे यहाँ कहते हैं कि ख़ास तौर पे म्यूज़िक में होता है या और भी उसमें कि उस्तादों के घर में उस्ताद पैदा होते हैं, तो महमूद ने अपना सफ़र ही उस्ताद के तौर पे शुरू किया। और बहुत बड़ी बात यह है कि 34-35 साल की उम्र में उन्होंने दास्तान जैसे दबिस्तान का एहया कर दिया, वरना उससे पहले हमें सिर्फ यही मालूम था कि दास्तान ऐसी होती थी और दास्तान वैसी होती थी, मगर दास्तान कैसी होती थी ये हम में से किसी को नहीं मालूम था। तीसरे हमारे मेहमान रतीश नंदा साहब थे, जिन्होंने रेनोवेशन का तो बहुत बड़ा काम किया है और उससे सब लोग वाकिफ हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। रतीश साहब ने जो रेनोवेशन का काम किया है उससे मुताल्लिक भी बहसें हैं, और बहसें होनी चाहिए, वो जिसे हम आम मुहावरे में कहते हैं कि जमहूरियत के लिए भी अच्छी हैं, और अदरवाइज भी जब आप बहस करते हैं, जब आप मकालमा करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो एक बात हमें ये समझने की है कि अभी जो इससे पहले हमारे मेहमान नजफ हैदर साहब
نے ایک بات کہی تھی کسی اور سیاق و سباق میں، مگر اس سے میرا ذہن اس کی طرف منتقل ہوا کہ ہم تاریخ کے جس موڑ پہ کھڑے ہیں وہاں جو ہماری عمارات ہیں ان کو کس طرح ہم رینوویٹ کریں، کس طرح ان کی بات سازی کریں، اس پہ تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن بدلتی ہوئی دنیا میں ہمیں کوئی ایک ایسا ماڈل ضرور نکالنا ہوگا جو اقتصادی طور پہ ان اداروں کے لیے اتنا سرمایہ فراہم کر سکے کہ اگر اس سے حکومت کو کوئی فائدہ نہ ہو تو حکومت ان اداروں کے اوپر لگاتار پیسہ خرچ کرتی رہے. ورنہ ہندوستان جیسے غریب ملک میں جتنی بڑی تعداد میں ادارے ہیں وہ ایک بہت مشکل کام ہے، اور یہ کام بہت سلیقے سے کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے. اور میں بہت شرمندگی کے ساتھ، میں اپنے طور پہ شرمندہ ہوں اردو والے کے ساتھ، اردو والے کے طور پہ، اور دوسرے لوگ شرمندہ ہوں یا نہ ہوں، لیکن یہ ہے کہ جب آپ لندن کے ویسٹ منسٹر ایبے میں جاتے ہیں جہاں شیکسپیئر کی قبر نہیں ہے مگر ان کا ایک کتبہ وہاں سے لا کے لگایا گیا ہے، اور وہاں بہت سارے لوگوں کی قبریں ہیں، وہاں اب سے کوئی، اب مجھے نہیں پتا کہ کیا ہے، لیکن اب سے کوئی، جب میں آخری دفعہ وہاں گیا تھا 2013 میں، تب وہاں ٹکٹ 25 پاؤنڈ کا تھا. تو اور وہ میرے آگے جو لوگ ٹکٹ لے رہے تھے وہ بھی 10-12 لوگ تھے، اور جب ہم اندر گئے تو 100-200 لوگ تھے وہاں. لیکن جو حال ہم نے مزار غالب کا کیا ہے وہ بہت افسوسناک ہے. تو اس لیے ہمیں مطلب اس پہ ہم لطیف نندا صاحب کو بہت سارے مشورے دے سکتے ہیں، انجمن اس کے اوپر ایک سیمینار کر سکتی ہے، اگر ہمارے دوسرے احباب اس سے متفق ہوں کہ جو پرانی عمارات ہیں ان کی بات سازی کس طرح کی جائے، ان کو کس طرح رینوویٹ کیا جائے. لیکن کوئی نہ کوئی ماڈل ہمیں اس کے لیے نکالنا پڑے گا، ورنہ یہ جو کسی وجہ سے ابھی تک آپ کی وراثت بچی رہی ہے، اس کے لیے اور جس قسم کے حالات ہیں آپ کی جو ثقافت ہے اس کے لیے، اور جس طرح کا نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے آپ کے ماضی کے لیے، تو اس میں آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. اور آپ یہ نہ بھولیں کہ جب حالات بہت خراب ہوتے ہیں تو افغانستان میں بامیان کی جو بہت تاریخی اہمیت کی چیزیں ہیں وہ منہدم کر دی جاتی ہیں. تو وقت رہتے ہمیں کوئی ایک ایسا ماڈل تیار کرنا ہوگا کہ جو سیلف سفیشینٹ ہو، ریونیو کا گورنمنٹ کو اتنی وہ دے سکے کہ اتنا پیسہ دے سکے کہ گورنمنٹ لگاتار ان کا رینوویشن کر سکے. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. ورنہ جتنی بڑی آپ کو آج کل آمدنی تاج محل سے ہوتی ہے، وہ اگر آمدنی تاج محل سے نہیں ہوتی تو آج جو نیریٹو ہے تو اس میں تاج محل کے لیے بھی آنے والے وقت میں مشکلیں کھڑی ہو سکتی ہیں. مگر ظاہر ہے کہ وہ سونے کا انڈا دینے والی مشین ہے. تو بہرحال یہ کچھ اشارے ہیں جس کی طرف ہمیں بہت غور سے سوچنا ہوگا. میرے پاس کچھ بہت زیادہ نہیں ہے، بس یہ شکریہ کہ اس میں سلسلے میں یہ اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا تالیف نے بھی ایک دن کہا تھا شروع میں کہ سب سے پہلے ہم ظاہر ہے کہ 4 مہینے میں نے فیلڈ ورک کیا، 2-2.5 مہینے کے قریب تالیف اور صدف فاطمہ دہلی کے کوچوں میں گئے، تو تقریباً 6 مہینے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ اب ہمارے پاس اتنی معمولی معلومات ہے، واقعتاً معمولی معلومات ہے کہ جب ہم دلی میں بات کریں تو کچھ بات کر سکتے ہیں، ہم سوری فگر کٹ نہیں کریں گے. تو اسی لیے ہم اس کو کر سکے. تو اس سلسلے میں ہم نے سوپنا لڈل صاحبہ سے مدد لی، اور ہم نے ان کا
تقریباً وہ اس دن بہت مصروف تھیں اور تقریباً 4 گھنٹے تک طالب صاحب کوئی تقریباً 300 سوالوں کا سوال نامہ بنا کے ان کے پاس لے گئے تھے. تو انہوں نے 300-350 سوالات اس دن پوچھے اور اس کے بعد بھی ان کے رابطے میں رہے. ہم شمع متر چنوئے صاحبہ سے ملے, ان سے ان کا بھی شکریہ واجب ہے, ان سے ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی. اور قاسمی صاحب کو تو میں نے اتنا پریشان کیا ہے اس زمانے میں, اتنا میں نے پریشان کیا ہے کہ وہ شاید اگر ان کا اپنا بیٹا انہیں اتنا پریشان کرتا تو وہ آنکھ ہی کر دیتے, مگر وہ بہرحال ان کی شفقتیں میرے شامل حال رہی ہیں. آخری بات میں کہتے ہوئے اپنی بات ختم کروں گا کہ شاہجہان آباد کے ماضی کو آپ جس طرح بھی لیں, وہ بہرحال اپنی جگہ ہے, اور ماضی کے ساتھ آپ کا رویہ کیا ہو اس کے بھی بہت سارے طریقے ہیں, اور مطلب زندگی میں بہت سارے رویے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے ماضی کے ساتھ کس طرح کا رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں, کس طرح اس کا تجزیہ کرنا چاہتے ہیں. میرے لیے, اور یہ میں بہت معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, کہ ایک افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم سب کی شاہجہان آباد میں بہت دلچسپی ہے, مگر حالات کچھ ایسے ہوئے ہیں کہ وہ سارے لوگ جو شاہجہان آباد کے ایکسپرٹ ہیں, جن سے ہم نے ان 4 روز میں بات کی, جو سب بہت بڑے ایکسپرٹ ہیں, وہ سب آہستہ آہستہ شاہجہان آباد کے باہر جا کے رہنے لگے ہیں. تو کوئی ہمیں ایسا راستہ نکالنا ہوگا کہ شاہجہان آباد اسی طرح ایک سنکریٹک ویلیو ہمارے لیے ہو جائے, اور وہ صرف تاریخی طور پہ پڑھنے پڑھانے کی چیز نہ ہو, اور جو صرف تاریخی طور پہ پڑھنے پڑھانے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ تھوڑی دیر کے بعد دکانداری بن جاتی ہیں. تو اس دکانداری سے ہمیں بچانا ہوگا. میں اپنی بات اسی سلسلے میں صابر ظفر کے شعر پہ ختم کرتا ہوں کہ نقش پا کچھ رفت گاہ کے خاک پر محفوظ ہیں, یہ نشانی دیکھ سکتے ہیں اٹھا سکتے نہیں. تو بہرحال کوئی طریقہ ہو کہ اس نشانی کو دیکھیں بھی, اس کی خاک کو اٹھا کے اس سے کچھ کام بھی لیں, تو یہ ہم سب کو سوچنا ہے, ہمارے مورخین کو سوچنا ہے, اور ان دلی والوں کو سوچنا ہے کہ وہ اس شہر کو ایسا کیسے بنائیں کہ جو ان کے بڑے بڑے عالم ہیں ان کو یہ شہر چھوڑ کے شہر کی نئی بستیوں میں, جو ایک طرح سے ان کے لیے غیر آباد علاقے ہیں, اور وہ وہاں بالکل اتنے ہی اجنبی ہیں جتنے ہندوستان سے 47 کے بعد پاکستان جانے والے لوگ یا ان کی نسلیں آج تک ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ قاسمی صاحب آج نظام الدین ایسٹ میں رہتے ہیں تو کوچہ رحمان سے زیادہ خوش ہوں گے. اگر کوچہ رحمان ان کو وہی ساری سہولتیں فراہم کر دیتا یا اس سے کچھ کم کر دیتا جو ان کو نظام الدین ایسٹ میں موجود ہیں, تو وہ ظاہر ہے کہ ہر حال میں اسی کو ترجیح دیتے کہ وہ وہیں رہیں. اور یہ قاسمی صاحبی کا معاملہ نہیں ہے, یہ زیادہ تر لوگوں کا معاملہ ہے. تو اسی کے ساتھ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور طالب صاحب کا بہت شکریہ, وہ ہمارے ساتھ ہیں. اور اس زمانے میں, جب کووڈ کے زمانے میں بڑی بڑی تنابیں اداروں کی اکھڑ گئیں, تو یہ ایک نئی دنیا ہے, برقی دنیا, ویب کی دنیا, اس کے ذریعے ہم نے انجمن کو سنبھالے رکھا. اور ظاہر ہے کہ اب ہم نے سارے کام ہمارے دوبارہ شروع ہو گئے ہیں, اردو ادب نکلنا شروع ہو گیا ہے. اردو ادب کا تازہ شمارہ اگلے چند دن میں جو جامعہ ملیہ اسلامیہ نمبر ہے وہ آ جائے گا, اور اس کے بعد طالب صاحب جو اگلا شمارہ ہے وہ یہ جو مباحث ہیں اس فیسٹیول کے, اس کے اوپر مشتمل شاہجہان آباد نمبر نکالیں گے. تو اسی کے ساتھ میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ظاہر ہے کہ جو ویلیڈکٹی ایڈریس ہوتا ہے اس میں اتنی لمبی بات کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے. اس کا فارمیٹ یہ ہے کہ آپ آتے ہیں, مہمان کو انٹروڈیوس کراتے ہیں, مہمان اپنی بات کہتا ہے اور 2 لائن کا شکریہ ہم ادا کرتے ہیں اور وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال
مجھے لگا کہ مجھے یہ باتیں کہنی چاہیے, مجھے ان سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, اور اگر کسی کا شکریہ ادا کرنے سے رہ گیا ہو تو میں اس سے معذرت خواہ ہوں. تو آئیے اب ہم اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم پروفیسر شریف حسین قاسمی صاحب کو سنتے ہیں, اور آج کا وقت ان کا ہے, وہ جتنی دیر تک چاہیں علم کے دریا بہائیں, ہم سب ہمتن گوش ہیں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ فاروقی صاحب. یقیناً آپ کی باتیں بہت اہم ہیں انجمن ترقی اردو ہند اور انجمن ترقی اردو ہند کے جو مستقبل کے منصوبے ہیں اور کس طرح سے ہمیں ان کو آگے تک بہتر انداز میں کرنا ہے. اب چونکہ آپ نے قاسمی صاحب کا نام لیا, اور میں بلا تاخیر دستبستہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ قاسمی صاحب آپ اپنی اختتامی خطبے کا آغاز کریں, اور اس کے بعد ہم اپنے آگے کے جو ہمارے ساجد بھائی یہاں تشریف رکھتے ہیں ان کو زحمت دیں گے اظہار تشکر کے لیے. شریف حسین قاسمی صاحب. ناظرین کرام, میں اسے لازمی سمجھتا ہوں کہ میں سب سے پہلے انجمن ترقی اردو ہند اس کے صدر صاحب پروفیسر صدیق الرحمان قدوائی اور اس کے نسبتاً جوان سال سیکرٹری جناب ڈاکٹر اطہر فاروقی صاحب اور ان کے ہمکاروں کا دل سے شکریہ ادا کروں کہ انہوں نے یہ دہلی پر, شاہجہان آباد پر ایک 3-4 دن کا پروگرام بنایا, ایک تقاریر کا, مباحث کا, گفتگو کا ایک سلسلہ شروع کیا. اور مجھے حکم دیا کہ میں اس پروگرام میں شرکت کروں, جو میرے لیے باعث فخر ہے. میں ان سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں دل سے. دیکھیے, اپنے وطن سے سب کو محبت ہوتی ہے. ظاہر ہے میں یہیں دلی میں پیدا ہوا, اور حالانکہ موقع ملا تھا مجھے باہر جا کر ایران میں تعلیم حاصل کرنے کا, لیکن میں نے دلی ہی میں رہنا مناسب سمجھا اور ترجیح دی تھی. اس میں بڑی وجہ یہی تھی کہ یہ میرا اپنا شہر ہے, اپنا وطن ہے, یہاں ایک قوس و قزح ہے علم و معرفت کے حامل لوگوں کی. یہیں بیٹھو, یہیں اب ان کی خدمت میں حاصل کرو جو کچھ حاصل کر سکتے ہو. تو میں کبھی باہر نہیں گیا. خود میرے والد کا نام لیا اطہر فاروقی صاحب نے, ان کو بھی بڑی اطلاعات تھی دہلی کے بارے میں. ظاہر ہے وہ بھی یہیں پیدا ہوئے تھے, اور دہلی کو جس طرح جاننا چاہیے انہوں نے اسی طرح اسے جانا تھا. کبھی کبھی جب میں ان سے قریت کر کچھ پوچھا کرتا تھا تو بڑی اطلاعات مجھے فراہم ہوتی تھی ان کے ذریعے. بہرحال یہ فیسٹیول, یہ جشن شاہجہان آباد آج اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے, اور میں اس کی ایک اختتامی تقریر کروں گا, اپنے معروضات پیش کروں گا. مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس پروگرام میں جن لوگوں نے حصہ لیا, ایمانداری کی بات ہے, وہ اس کے حقدار تھے کہ انہیں اس پروگرام میں شریک کیا جائے. عرفان حبیب صاحب آج سب سے بڑے مورخ ہیں, اسی حیثیت سے ان کا تعارف ہے, اور کوئی اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ جو 10-12-15 لوگوں کا نام ابھی
ہمارے اطہر فاروقی صاحب نے لیا جنہوں نے اس پروگرام میں شرکت کی، وہ سب ایمانداری کی بات ہے، اپنے اپنے فیلڈ کے ماہر لوگ ہیں، اور اس پروگرام میں شرکت کے لیے ان کا انتخاب یہ خود اس پروگرام کے منتظمین کی دور اندیشی اور ان کی یہ اطلاعات کے کون کس کو بلایا جائے اس کی غمازی کرتا ہے۔ میں بہرحال شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ پروگرام الحمدللہ جو 3 دن کا بہت کامیابی سے آج انشاءاللہ پائے تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ میں اس سے پہلے ایک گفتگو کر چکا ہوں، میں نے آج یہ سوچا کہ مجھے ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنی چاہیے کہ جس پر جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں اور مجھے اطلاع ہے اس پروگرام کے بارے میں، اس موضوع پر گفتگو نہیں ہوئی، اور وہ یہ ہے کہ دہلی کی اس میں شاہ جہاں آباد شامل ہے، ایک تقریباً 800 سالہ تاریخ، اس میں سیاسی بھی ہے، اس میں سماجی بھی ہے، اس پر سیر حاصل گفتگو ہوتی رہی مختلف موضوعات پر اس کے، لیکن یہ موضوع تشنا رہا کہ اس دہلی کے بارے میں، دیکھیے دہلی میں جب بھی کہوں گا تو وہ دہلی 1000 برس سے مغلوں کے دور کے بعد تک ہے، شاہ جہاں آباد اس کا حصہ۔ اس کے بارے میں دوسروں نے کیا کہا، جن کا دہلی سے تعلق نہیں تھا، جن کا ہندوستان سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن وہ ایک سیاح کی حیثیت سے، ایک تاجر کی حیثیت سے، ایک ایسے عالم کی حیثیت سے جو علم کی تلاش میں نکلا تھا اور دلی پہنچ گیا، ان لوگوں نے دہلی کے بارے میں کیا کہا، اور خود ہمارے ہندوستان کے دانشور جنہیں یہ افتخار، مجھے کہنے دیجئے، جنہیں یہ افتخار حاصل ہوا کہ وہ دہلی آئیں اور یہاں کے اساتذہ کے سامنے زانوی ادب طے کریں اور علم حاصل کریں، انہوں نے کیا کہا دہلی کے بارے میں۔ یہ ایک بڑا اہم پہلو ہے دہلی کے مطالعے کے بارے میں۔ دیکھیے دہلی میں اس کی بڑی یہ قدیم شہر ہے، اس کی تاریخ قبل مسیح تک پہنچتی ہے۔ پرانے قلعے میں جب ایکسکیویشنز ہوئے تو وہاں سے جو کچھ ہمیں ملا، جو نشانات ملے، جو چیزیں، جو اشیاء ملی، اس سے پتہ چلا کہ اس کا تعلق اس دور سے ہے جب ہندوستان میں مہابھارت لڑی گئی، یعنی مہابھارت کے دور سے اس کا تعلق ہے، یعنی قبل مسیح سے تعلق ہے۔ اس طرح دنیا کے قدیم ترین شہروں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ یہ بڑے افتخار کی بات ہے، بڑی اہم بات ہے ہمارے اس دہلی کے بارے میں۔ پھر مثلا تاریخ خاموش ہے کہ دہلی پر کیا گزری، اس کی کیا تاریخ ہے۔ پھر ہمیں ایک ریفرنس ملتا کہ قنوج کا ایک راجہ تھا، دہلو اس کا نام تھا، دہلی اس کے قبضے میں بھی رہی، اور اس کے زمانے میں یہاں ایک آبادی بسی جسے دہلو، اس راجہ کے نام پر دہلو کہا گیا۔ خسرو نے بھی اپنے شعر میں اس کا ذکر کیا ہے، میں اس کا بعد میں ذکر کروں گا۔ پھر بہرحال یہاں چوہان شاہی خاندان کی حکومت ہوئی، اور پرتھوی راج چوہان معروف بادشاہ راجہ ہے، اس کی حکومت رہی یہاں، اس کا یہاں قلعہ، اس کے آثار آج تک موجود ہیں۔ اور میں تو جب بھی جے این یو جایا کرتا تھا تو ایک ایسا علاقہ ہے، وہاں اگر آپ کھڑے ہو جائیے، جے این یو تو ایک پہاڑی پر آباد ہے، تو وہاں کھڑے ہو جائیے تو وہ سارے آثار اس قلعے کے، اور پھر اس قلعے کے آس پاس جو
ترکوں کی حکومت کے دور میں بنا، وہ سب نظر آتے ہیں وہاں سے، سب نظر آتے ہیں. تو اس کے بعد دیکھیے یہاں ترکوں نے پرتھوی راج کو شکست دے دی، اور ان کا جو بادشاہ تھا شہاب الدین یا سلطان معیز الدین محمد سام، وہ ظاہر ہے یہاں نہیں رکا، وہ یہاں سے چلا گیا، لیکن اس کا جو نائب تھا قطب الدین ایبک، اس نے اس سے کہا کہ بھئی تم دیکھ بھال کرو اس کی، اب میں تو اب غزنی جا رہا ہوں. وہ چلا گیا. اب اس کی نیابت میں قطب الدین ایبک نے یہاں حکومت شروع کی. پھر ایک وقت آیا کہ قطب الدین نے اپنا تعلق اپنے یعنی محمد بن سام کی اجازت سے، اس کی اجازت سے، اس سے لڑائی جھگڑا اور جنگ کر کے نہیں، اس سے اپنا تعلق توڑ لیا اور ایک آزاد حکومت ہندوستان میں قائم کی، اور اپنا دارالخلافہ لاہور کو بنایا. یہاں سے پورے ہندوستان میں تہذیب کے لحاظ سے، سیاست کے لحاظ سے ایک نیا دور شروع ہوتا ہے، بالکل نیا دور. ظاہر اس کی مخالفت بھی ہوتی رہی، لوگوں نے بغاوتیں بھی کی، لیکن ان کو ختم کر دیا گیا. قطب الدین ایبک کا انتقال ہو گیا. وہ ایک 4 برس مشکل سے حکومت کر سکا. وہ لاہور میں چوگان کھیل رہا تھا، گھوڑے سے گرا اور زین اس کے سینے میں گھس گئی اور اس کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد اس کا گورنر تھا جو بدایوں میں حکومت کر رہا تھا، والی تھا، لیکن وہ گورنر تھا حکومت قطب الدین ایبک کا. بدایوں بالکل قریب ہے دلی سے. اس کا ایک اور گورنر تھا سندھ میں، قباچہ. اب قباچہ دور تھے، سندھ بہت دور ہے دلی سے، بدایوں بالکل قریب ہے. تو اپنے آقا کے، اپنے بادشاہ کے انتقال کے بعد التتمش دلی آ گئے اور تخت نشین ہو گئے بادشاہ کے طور پر. یہ ترکوں کی حکومت کا ایک زرین دور شروع ہوتا ہے یہاں سے. دلی اب دارالخلافہ ہے، اور التتمش کی دور اندیشی، اس کی اپنی عسکری قوت، اس کا اپنا تہذیب، تمدن، ان ساری چیزوں میں ایک روشن فکر، سوچ، اس نے دلی کو آہستہ آہستہ ایک بہت بڑے سیاسی اور تمدنی مرکز کی حیثیت سے دنیا میں پیش کیا. آپ تصور فرمائیے، وہ طاقت، چنگیز اور ہلاکو کی طاقت، جس نے عالم اسلام میں تو وہ تہلکہ مچا دیا تھا کہ 20 ممالک، 20 سلطنتیں صفحہ ہستی سے مٹ گئی. ایک بے چینی پیدا ہو گئی. ان لوگوں نے یعنی ان کی کچھ لوگوں نے، چنگیز خان اور ہلاکو کے، انہوں نے التتمش کے دور میں ہندوستان پر حملہ کیا، لیکن وہ یہاں حملے میں کامیاب نہیں ہو سکے، التتمش کو شکست نہیں دے سکے. میری نگاہ میں یہ اس دور کی حکومت کا، التتمش کی حکومت کا، ہماری حکومت کا ہندوستان میں یہ احسان ہے ہندوستان پر کہ اس نے ان وحشیانہ قبائل کا، جن کا نام ہلاکو اور چنگیز خان تھا، ان کے سربراہ تھے یہ، ان کی طاقت کا مقابلہ کیا. اگر خدا نہ کرے، ذرا تصور کیجئے، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں یہاں، وہ فتح کر لیتے یا التتمش کی فوج کو شکست دے دیتے، تو ہمارے سروں کے بھی وہ اسی طرح ٹیلے بناتے جو ان کی عادت تھی اور جو انہوں نے دوسرے ممالک میں فتح کرنے کے بعد کیا تھا. قتل عام کرتے تھے وہ.
اور یہ سلسلہ بلبن کے زمانے میں بھی رہا، التتمش کے بعد بلبن تھا، اور بلبن کے زمانے میں بھی ان لوگوں نے، بلبن کی فوجوں نے بڑی بہادری سے ان لوگوں کا مقابلہ کیا، اور اسی مقابلے میں بلبن کا سب سے قابل لڑکا سلطان محمد وہ کام آ جاتا ہے، وہ منگولوں سے مقابلے کے دوران مارا جاتا ہے۔ خسرو اس کے ساتھ تھے، خسرو اور حسن سجی دہلوی، وہ ان کے قیدی ہو جاتے ہیں، وہ انہیں پکڑ کے لے جاتے ہیں، لیکن پتہ نہیں، یہ میرے خیال سے خسرو کا جو تعلق تھا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے یا دہلی سے، ان کی دعاؤں نے، ان بزرگوں کی دعاؤں نے اس کی مدد کی، اور وہ بہرحال کسی طرح وہاں سے فرار کر کے دہلی آ جاتے ہیں۔ تو یہ التتمش کے زمانے سے دلی ایک ترقی کی منازل طے کرنا شروع کرتی ہے۔ ہم نے اپنی قرون وسطیٰ کی تاریخ کو دو دور میں بانٹا ہے۔ ایک کو ہم سلطنت پیریڈ کہتے ہیں، چونکہ وہ جتنے فرمان روا تھے وہ اپنے نام کے ساتھ سلطان لگاتے تھے، سلطان قطب الدین ایبک، سلطان التتمش، سلطان بلبن وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو سلطنت پیریڈ ہے، اور اس کے بعد مغل دور شروع ہوتا ہے۔ تو یہ سلطنت پیریڈ، اس میں 5 شاہی خاندانوں نے دلی پر حکومت کی ہے۔ سب سے پہلے مملوک، اس کے بعد خلجی، اس کے بعد تغلق، اور تغلق کے بعد سید، اور پھر آخری بادشاہ اس دور کا خاندان وہ یہ لودھیز تھے۔ جب دلی نے ترقی شروع کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نے عمدن چنگیز خان اور ہلاکو کا ذکر کیا ہے کہ اس دور، اس جگہ ہندوستان سے باہر اسلامی دنیا میں، مسلم دنیا میں، اس چنگیز خان اور ہلاکو کے حملوں نے جو تباہی و بربادی مچا دی تھی، اس نے وہاں کے رہنے والوں کو بے چین کر دیا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ ہمارا بھی ایک دن وقت آنے والا ہے، ان کے ہاتھوں ہم بھی قتل ہو جائیں گے۔ اب وہ وہاں سے شفٹ ہونا چاہتے تھے، وہ منتقل ہونا چاہتے تھے ایسی جگہ جہاں وہ اطمینان کا سانس لے سکے۔ تو انہیں ہندوستان نظر آیا کہ چلو ہندوستان چلتے ہیں۔ وہاں کے سلاطین نے بھی اس کا ثبوت وہاں پہنچایا ہے کہ وہ کسی طرح ان ہلاکو اور چنگیز خان کی وحشیانہ فوج قوت کو اپنے یہاں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ ایک بڑی تعداد میں وہ لوگ یہاں آ گئے، بہت بڑی تعداد میں یہاں لوگ آ گئے۔ ان میں علماء بھی تھے، اس میں عرفا بھی تھے، اس میں ہنرمند بھی تھے، صنعت کار بھی تھے، عام لوگ بھی رہے ہوں گے لازمی طور پر، ہزاروں کی تعداد میں۔ بلبن نے تو یہاں جب لوگ آیا کرتے تھے، مثلا کوئی ایک گروہ آ گیا 1000-1200 آدمیوں کا، کب ظاہر ہے وہ تو قافلوں کی صورت میں آتے تھے۔ تو یہاں مثلا کوئی تاجکستان سے آیا، کوئی ازبکستان سے آیا، کوئی عراق سے آیا، تو یہاں محلے آباد کر دیے کہ جائیے آپ وہاں اس محلے میں رہیے جہاں آپ رہیں گے، اس کا نام عراق محلہ ہے، عراق ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ تو یہ سب یہاں ہوتا رہا۔ اس کو محمد بن تغلق کے دور میں ایک شاعر تھا، اس نے ایک مثنوی لکھی ہے۔ اس مثنوی کا نام ہے فتوح السلاطین۔ تغلق، محمد بن تغلق، وہ بھی ایک عجیب و غریب آدمی تھا، اور لوگ ایمانداری کی بات صحیح کہتے ہیں کہ وہ اپنے دور سے بہت بعد کا سوچا کرتا تھا۔ اس نے جب جنوب میں فتوحات کی تو اس نے یہ سوچا کہ دیکھیے کہ دلی سے کچھ علماء، کچھ عرفاء، کچھ صنعت کار اور اس طرح کے لوگ میری نئی فتوحات پہ جا کر آباد ہو، تاکہ میرا قبضہ اقتدار وہاں مضبوط ہو۔ تو اس نے اعلان کر دیا کہ یہاں سے صوفیاء، یہاں سے علماء، یہاں سے صنعت کار، ان کو جانا چاہیے وہاں آباد ہو۔ اور اس کا انتظام کیا، اس کا انتظام کیا، وہاں رہنے کے لیے انہیں پیسے دیے کہ وہاں جائیں۔ وہ انہی میں یہ فتوح السلاطین کا جو آتھر ہے
आसामी उसका नाम है, इससे ज्यादा हमें मालूम नहीं उसका क्या नाम है। वो भी था बेचारा, वो अपने दादा के साथ जाता है, दादा बूढ़े हैं, वो रास्ते में मर जाते हैं। तो वो जाहिर है वो उस पर इस इंतकाल आबादी का बड़ा बुरा असर पड़ा, और उसने उसकी मोहम्मद बिन तुगलक की बड़ी बुराई की है फुतूह सलातीन में। लेकिन वो अपने दौर की दिल्ली की आबादी की कैफियत को नज्म करता है। मैं चाहता हूं वो 4-5 जो शेर हैं उसकी मसनवी के, वो मैं आप हजरात की खिदमत में पढ़ूं और उसका तर्जुमा भी करूं, और आपको उससे पता चलेगा कि दिल्ली में उस वक्त आबादी की कैफियत क्या थी, किस तरह के कहां से लोग आकर यहाँ आबाद हो गए थे, और दिल्ली के कल्चर को और तरक्की देने में वो किस तरह मुआविन और मददगार और रहनुमा साबित हुए। उसके चंद शेर आप समाप्त फरमाइए। वो कहता है, बसी सैयदान सही उन नसब रसीदन दरबे से मुल्के अरब, बसी कासिबान खुरासान जमीन और बसी नक्शबंदान इकलीम चीन, बसी आलिमान बुहारा निजाद और बसी जाहिदो आबिद अजहर बिलाद, जे हर मुल्को हर जिन्स सनतगरान, जे हर शहर हर असल सीमीन बरान, हकीमान यूनान और तबीबान रूम, बसी अहले दानिश जे हर मर्जुबूम, दरौन शहर फरफुंदे जम आमदन, चुप परवाने बरनूर शम आमदन। क्या कह रहा है, मैं खुलासा पेश करता हूं उसका। दिल्ली में जहां अरब से बहुत ज्यादा सही नसब लोग आए, खुरासान के इलाके से काम काज करने वाले कारीगर सनतगर, चीन से हुनरमंद मुंतकिल हुए, बुहारा से बहुत से उलमा और मुताद्दिद दीगर ममालिक से जाहिद और आबिद यानी सूफिया ने दिल्ली को अपनी रिहाइश के लिए इंतखाब किया। सनतकार भी इसी तरह दीगर ममालिक से यहां पहुंचे। एक लफ्ज उसने इस्तेमाल किया, सीमिन बर, ये आम लोगों को कह रहा है। जो आम लोग आए वो भी शक्ल सूरत में निहायत खूबसूरत और दीदजेब लोग थे। वो जोक दर इस शहर में आ गए। इनमें मुख्तलिफ नस्ल के लोग थे, यूनान के हकीम थे और रूम के तबीब थे, और हर मुल्क व इलाके से अहले दानिश की एक बड़ी तादाद इस मुबारक शहर में इस तरह टूट पड़ी जैसे परवाने शमा पर टूट पड़ते। ये बड़ी तारीखी हैसियत का ये स्टेटमेंट है आसामी का फुतूह सलातीन में। ये फुतूह सलातीन बड़ी मारूफ किताब है फारसी की है। हम इसे शाहनामा-ए हिंद भी कहते हैं, शाहनामा-ए हिंद भी कहते हैं, जो आसामी ने दिल्ली से औरंगाबाद मुंतकिल होने के बाद वहीं दक्कन में उसने ये नस्म किया था। ये जो एक तरक्की हुई, खास तौर पर तहजीबी सनत तरक्की, हमारे कल्चर की तरक्की और जाहिर है सियासी इस्तेहकाम, इसकी वजह से पूरे निहायत दूर दूर से सयाह इस शहर को देखने आने लगे। यहां जाहिर है उनके जहन में था कि नया मुल्क बस रहा है, एक नई तहजीब जन्म ले रही। और ये जो लोग जिनका जिक्र आसामी ने किया, ये लोग यहाँ से आए, वहां से आए यहाँ, और जाहिर है यहाँ से कुछ लोग यहाँ से वापस भी गए होंगे, उनके रिश्तेदार कुछ वापस गए होंगे अपने रिश्तेदारों को मिलने, क्या आया वो जिंदा भी है कि नहीं है। तो वो यहाँ की तहजीब और यहाँ के मामलात को अपने लोगों को बताते होंगे कि तुम यहाँ रहते हो, देखो हम वहां रहते हैं, वहां की तहजीब का ये आलम है। वो शहर दिल्ली की ये कैफियत, वहां की इमारतें इस तरह हैं, वहां ये बागात है, वहां नहर और चश्मे हैं, वहां इस तरह के लोग हैं, बड़ी तादाद है उलमा की, बड़ी तादाद है सूफिया की। तो उन्हें शौक पैदा होता होगा कि वो भी चले। तो बड़ी तादाद में सैयाह, अरब सैयाह खास तौर पर हिंदुस्तान आए।
دیکھیے میں یہاں ایک بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اسے کوئی یعنی بہت نیرو تصور نہ کیا جائے، اس کا ایک وسیع تر میں جو اب بات کہنے والا ہوں اس کو ایک وسیع تر منظر میں دیکھا جانا چاہیے۔ مسلمانوں نے سفر کرنا اپنی تہذیب کا حصہ بنا لیا تھا۔ متعدد سفر نامے ہیں جو مسلمانوں نے لکھے اور اس پر فخر کرتے تھے۔ وہ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ سفر جب سے مسلم تہذیب کا لازمی حصہ نہیں رہا تو مسلم تہذیب کا زوال شروع ہو گیا۔ یہ سفر کرتے تھے، جانے کہاں کہاں جاتے تھے اور پھر اپنے مال وطن لوٹتے تھے اور ان لوگوں کو بتاتے تھے کہ دیکھو میں فلاں جگہ گیا، وہاں زندگی یہ ہے، تمہارے یہاں یہ نہیں ہے، اس کو اپناؤ، اس کو جاری کرو، اس کو اپنی تہذیب کا حصہ بناؤ۔ تو اس طرح مسلم ممالک میں جو تہذیبیں وجود میں آئیں انہوں نے اس میں دوسری تہذیبوں کا بڑا ہاتھ تھا، بہت ہاتھ تھا۔ بہرحال یہ اس طرح یہاں مختلف سیاح آتے رہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو سیاح آئے انہوں نے دہلی کے بارے میں اپنے کیا تاثرات پیش کیے۔ یہ سیاح معمولی سیاح نہیں تھے، یہ سیاح بھی تھے، ادیب بھی تھے، بہترین کتابیں اپنے سفر ناموں کی صورت میں ان حضرات نے آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کرتی ہے۔ تو ایک صاحب تھے ان میں ابو الفدا، پورا نام تھا ان کا ابو الفدا اسماعیل بن علی الایوبی، نے علم جغرافیے پر اپنی معروف کتاب تقویم البلدان لکھی ہے، یعنی شہروں کی صورتحال۔ چونکہ دہلی ایک عظیم مسلم شہر کی حیثیت سے مسلم دنیا میں مشہور ہو گیا تھا، لہذا مصنف نے دہلی کے بارے میں قدر تفصیل سے لکھا، جس کا تعلق سلاطین خلجی کے عہد کے پہلے یعنی مملوک دور سے۔ وہ مملوک دور میں جو دہلی تھی اس کے بارے میں لکھ رہا۔ یہ سب سے پہلا شاہی خاندان ہے دلی میں اور ہندوستان میں۔ وہ لکھتا ہے کہ اس کو ایک سیاح نے جو ہندوستان گیا تھا یہ بتایا کہ دہلی ایک کشادہ شہر ہے۔ تصور فرمائیے آپ، شہر کی فصیل پختہ اینٹوں سے تعمیر کی گئی ہے، زمین پتھریلی ہے، ہم آج بھی جانتے ہیں یہ پہاڑی علاقہ ہے دہلی، یہاں محلے ہیں، پہاڑی دھیرج ہے، پہاڑی املی ہے، خود جامع مسجد ایک پہاڑ پہ بنی ہوئی ہے، پہاڑی پہ بنی ہوئی ہے، زمین پتھریلی ہے۔ شہر دہلی سے ایک فرسخ دور ایک دریا بہتا ہے، دائرے جمنا کا ذکر کر رہا ہے، اگرچہ بڑا ہے لیکن دریائے فرات سے چھوٹا ہے۔ ہم اسے تعصب بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ وہاں کا رہنے والا تھا، اسے اپنا دریا، لیکن ایمانداری کی بات ہے یہ فرات معمولی دریا نہیں ہے، بہت بڑا دریا ہے۔ دہلی کے باشندے اکثر مسلمان، توجہ فرمائیے، دہلی کے باشندے اکثر مسلمان اور فرمان روا بھی مسلمان، لیکن ملک کے باشندے، پورے ہندوستان کے باشندے غیر مسلم ہیں۔ باغات بہت ہیں دہلی میں، البتہ انگور کی کاشت یہاں نہیں ہوتی، بعد میں شروع ہو گئی تھی، یہ میں عرض کر رہا ہوں۔ گرمی کے موسم میں برسات ہوتی ہے۔ دہلی کی جامع مسجد یعنی قوت الاسلام کا ذکر کر رہا ہے مہرونی میں، کا مینارہ یعنی قطب مینار دنیا میں بے نظیر ہے۔ یہ لال پتھر سے تعمیر کیا گیا ہے، اس میں اوپر جانے کے لیے 360 سیڑھیاں، یہ بہت بلند مینار ہے۔ نیچے کا حصہ اوپر کے مقابلے میں کشادہ ہے، یعنی جسے ہم گاؤ دم کہتے ہیں۔ معماری میں یہ ایک اصطلاح ہے کہ نیچے سے ایک عمارت بڑی ہو اور اوپر جاتے جاتے وہ
چھوٹی ہوتی جائے، سکڑتی جائے. تو نیچے کا حصہ اوپر کے مقابلے میں کشادہ ہے. اونچائی میں مصر کے شہر اسکندریہ کے روشنی کے مینارے یعنی لائٹ ہاؤس آف الیگزینڈریا کے برابر ہے. اب دیکھیے جو میں نے آپ کو اس کے مشاہدات بتائے، آپ ظاہر ہے کچھ لوگ پروگرام سننے والوں میں وہ بھی ہوں گے جنہوں نے وہ علاقہ دیکھا ہے جسے ہم مہرولی کہتے ہیں. اس کی تردید نہیں کر سکتے، اس کی تصدیق کریں گے کہ یہ صحیح کہہ رہا. جو کچھ وہ مینار کے بارے میں کہہ رہا ہے، جو اس نے قوت الاسلام کے لیے کہا ہے، وہ سب حقائق پر مبنی ہے. اب ایک اور دمشق کے جغرافیہ داں تھے، وہ بھی ایک اپنا آبزرویشن دلی کے بارے میں بتاتے ہیں. تو ان کا نام ہے شہاب الدین العمری. یہ دمشق میں سلطان محمد بن تغلق کے ایک بڑے امیر وزیر شیخ مبارک بن امبانی سے ان کے ملاقات ہوتی ہے. جغرافیہ داں ہیں، پکڑ لیتے ہیں انہیں. ان سے ہندوستان کے بارے میں اطلاعات معلوم کرنا چاہتے ہیں. پوچھتے ہیں کہ دلی کے بارے میں بتائیے، آپ تو وہاں سے چلے آ رہے ہیں اور بادشاہ کے دربار سے آپ کا تعلق تھا. انہوں نے جو کچھ شہاب الدین العمری کو بتایا وہ اس نے عربی میں اپنی شورۂ آفاق کتاب مسالک الابصار فی ممالک الامصار میں قلم بند کر دیا ہے. بڑا مفصل لکھا ہے اس نے، بہت مفصل لکھا ہے دہلی کے بارے میں. میں اس کا ایک خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. میرا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ابتدا ہی میں دہلی ایک معمولی شہر نہیں تھا، ایک بڑے شہر کی صورت پہ جل بگر ہو گیا تھا. وہ لکھتا ہے کہ ہندوستان کی سلطنت بہت وسیع ہے. اس کا عرض جنوب میں لنکا کے سامنے ساحل سے غزنی کی حکومت تک. ظاہر ہے یہ مملوک جو تھے یہ تو ان کا تعلق غزنی سے تھا، حدود تک. اور طول عدن کے سامنے والی بندرگاہ کولم یا مالابار میں جہاں بحر ہند کی حد بحر محیط سے ملتی ہے، سد سکندر تک پھیلا ہوا ہے. یہ اس کا آبزرویشن ہے. اس لمبے چوڑے رقبے میں بڑے شہروں کا ایک جال بچھا ہوا ہے جہاں شاہی نمائندے رہتے ہیں، گورنر رہتے ہوں گے، اور پھر ایک پوری حکومت کی ایک پورے ساز و سامان کے ساتھ حکومت کرتے تھے. دہلی کئی شہروں کا مجموعہ ہے، یہ انڈر لائن کرنے کی چیز ہے. ہر شہر کا ایک مستقل اور جانا پہچانا نام ہے. البتہ عملاً دہلی کا اطلاق سارے مجموعے پر ہوتا ہے. اب ظاہر ہے ہم جسے دہلی آج کہتے ہیں اس کے آس پاس مثلاً یو پی کے کچھ شہر ہماری سرحد پر ہیں، ہریانہ کے کچھ شہر ہماری سرحد پر ہیں، راجستھان کے کچھ شہر علاقہ ہماری سرحد پر ہے. یہ اس کا ذکر کر رہا ہے. وہ سب دہلی کے رقبے میں شامل تھے. اس کی آبادی کا دور ریڈیس 40 میل ہے. عمارتیں پتھر اور اینٹوں سے بنائی گئی ہیں. چھتیں لکڑی کی اور فرش مرمر جیسے سفید پتھر کے ہوتے. مرمر کے نہیں، مرمر جیسے سفید پتھر کے ہوتے. اور دیکھیے ہمیں دلی میں ہم چلے جائیں تو جس وقت شاہجہان آباد بسا ہے، شروع ہوا ہے بسنا، اس وقت کی بعض عمارتیں موجود ہیں آج تک، ہم لوکیٹ کر سکتے ہیں انہیں. لیکن سلطنت پیریڈ میں جو مہرولی جو سب سے بڑا مرکز تھا، سب سے پہلا مرکز تھا ان کی حکومت کا، اس میں کوئی مکان ہمیں نہیں ملتا. کچھ دیواریں ہمیں ملتی ہیں، اس کی وجہ کیا تھی کہ چھتیں لکڑی کی ہوتی تھی. اور ہمارے یہاں تو بارش موسلادھار ہوتی ہے، 2 3 4 موسم بارش کے انہوں نے ان چھتوں نے برداشت کیے، باقی پھر بیٹھ گئی، ختم ہو گئی. تو وہ مکانات آج ہمیں نظر نہیں آتے. تو دہلی کے مکانات زیادہ سے زیادہ 2 منزلہ ہوتے ہیں. مرمر کا فرش صرف شاہی عمارتوں میں بنایا جاتا ہے.
یہ پرانی دہلی یعنی مہرونی کے اطراف میں کہ مکانات کا خاکہ ہے. وہاں جو نئی بستیاں وجود میں آئی ہیں ان کے مکانوں کا انداز مختلف ہے. یہاں باغات ایک سیدھے خط پر لگائے جاتے ہیں. غربی سمت میں باغات نہیں ہیں کیونکہ ادھر اراولی پہاڑوں کا سلسلہ ہے. دہلی میں 1000 مدرسے. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین اس اسٹیٹمنٹ کو ذرا توجہ سے سنیں. دہلی میں 1000 مدرسے، ہسپتال لگ بھگ 70 ہیں. یہاں بیمارستان کو دارالشفا کہتے ہیں. دہلی اور اس کے ماتحت علاقوں میں 2000 رباط خانقاہیں یعنی مسافر خانے ہیں جو کہ حکومت کی طرف سے مسافروں کو سہولت بہم پہنچانے کے مقصد سے قائم کی گئی ہیں. شہر میں بڑی بڑی عمارتیں، لمبے چوڑے بازار اور بڑی تعداد میں حمام ہیں. آبپاشی کے لیے پانی کنویں سے رہٹ کے ذریعے نکالا جاتا. پینے کے لیے بارش کا پانی بڑے بڑے حوضوں میں جمع کیا جاتا اور وہی استعمال ہوتا ہے. ہر حوض کا قطر تیر کی مسافت کے بقدر یا اس سے کچھ زیادہ ہوتا ہے. کتنے بڑے بڑے حوض تھے. ان میں 2 حوض تو آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. حوض شمسی ہے، حوض خاص ہے. اسی مصنف نے دہلی کے بارے میں مزید لکھا ہے، وہ بھی سننے کے قابل ہے. یہاں وہ جامع مسجد یعنی قوت الاسلام ہے جس کا مینارہ اذان قطب کی لاٹ مشہور ہے. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ روئے زمین پر بلندی میں اس کی نظیر نہیں ملتی. دہلی میں سلطان کے محلات سلطان اور شاہی بیگمات کے لیے مخصوص ہے. ظاہر ہے ان میں بیگمات کی باندیوں، محبوب کنیزوں اور غلاموں کے لیے کمرے ہوتے ہیں. یہ وہ نہیں اطلاع دے سکتا جس نے دیکھا نہ. جس نے دیکھا ہے وہی اطلاع دے رہا ہے. بادشاہ کے ساتھ کوئی امیر نہیں رہتا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا تھا. بڑے بڑے عہدیدار امیر روزانہ آداب بجا لانے کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور پھر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں. آداب و کورنش کے لیے صبح اور عصر کے اوقات معین ہیں. شہر دہلی میں عمرہ اور سلطان سلاطین کے کارخانے ہیں. ایک کارخانے میں ریشم کی بنائی اور کڑھائی کا کام ہوتا ہے. اس میں 4000 کاریگر کام کرتے ہیں. یہاں خلتوں اور وردیوں کے لیے مختلف قسم کے ریشمی کپڑے بنے اور کاڑے جاتے ہیں. اس کے علاوہ چین، عراق اور اسکندریہ سے جو کپڑا درآمد کیا جاتا ہے اس پر بھی یہاں کڑھائی کا کام کیا جاتا ہے. سلطان ہر سال 2 لاکھ جوڑے یعنی خلتیں تقسیم کرتا ہے. 1 لاکھ موسم سرما میں اور 1 لاکھ گرمی کے دنوں میں. موسم سرما کے جوڑے بیشتر اسکندریہ سے لائے گئے کپڑے سے بنائے جاتے ہیں اور گرمی کا لباس اس ریشم سے جو دہلی کے کارخانوں میں بنا جاتا ہے یا چین اور عراق سے درآمد کیا جاتا ہے. اور عمرہ کے علاوہ شاہی لباس درویشوں اور علماء کو بھی پیش کیا جاتا ہے. سلطان کے دربار میں وزراء کے علاوہ بڑے بڑے فوجی افسران بھی حاضر ہوتے ہیں. سلطان کے ندما کی تعداد 500 ہے. گانے بجانے والے بھی سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہیں. کئی سو طبیب دربار سے وابستہ ہیں. شاہی دسترخوان وسیع ہے. صبح و شام بڑی تعداد میں لوگ کھانا کھاتے ہیں. مہمانوں میں خان، ملوک، امیر اور فوج سے متعلق دیگر اکابر ہوتے ہیں. دسترخوان خاص پر سلطان کے ساتھ فقہا بھی شریک ہوتے ہیں. علماء کی عزت کی جاتی ہے اور مختلف مسائل پر گفتگو کرتے ہیں. شاہی باورچی خانے کے لیے بکریوں کے علاوہ موٹے گھوڑے بھی ذبح کیے جاتے ہیں اور قسم قسم کے پرند بھی. دہلی کے بازاروں میں کھانے کی دکانوں میں طرح طرح کے کھانے تیار کیے جاتے ہیں جیسے بنا ہوا گوشت، متنجن، تلا ہوا گوشت اور 1-2 نہیں انواع و اقسام کے حلوے اور مٹھائیاں بھی تیار کی جاتی. مزید برآں پھلوں کے رس اور ایسے مشروب جو مشکل ہی سے کہیں اور دستیاب ہو ان دکانوں پر فراہم ہوتے ہیں.
सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक एक आलिम व फाजिल फरमानरवा है, ये उसी के दौर में लिखा जा रहा है। निहायत शान शौकत के बावजूद ये एक मुखय्यर और मुतवाज़े फरमानरवा है। एक बार कहीं जा रहा था कि अपनी सवारी से उतरा और एक दरवेश सालेह के जनाजे को कंधा दिया। मुहक्किकीन ने ये साबित किया कि ये अरब सयाह जिसको दरवेश सालेह कह रहा है, ये हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया थे। आपका इंतकाल हुआ था, आपका जनाजा लेके जाया जा रहा था तदफीन के लिए। बादशाह की सवारी गुजर रही थी, बादशाह ने देखा, जाहिर है उसे बताया गया कि ये फलां का जनाजा जा रहा है, तो वो अपने हाथी से उतरा और उसने कंधा दिया और शरीक हुआ जनाजे में। दिल्ली के बाशिंदे ज़हीन और खुशफिक्र होते हैं, फसीह फारसी और हिंदवी बोलते हैं। बाज अहले इल्म अरबी जबान में भी अच्छे शेर कहते हैं। इब्न बतूता से हम सब वाकिफ है, मारूफ सयाह है। वो बहुत अब लंबे अरसे तक दिल्ली में मुकीम रहा है और फिर जब गया है तो इसी मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे अपना सफीर बनाया। जाहिर है उसकी मदद करने की पैसे दिए उसे कि अब आप जाइए मेरे सफीर की हैसियत से चीन जाइए आप। तो वो फिर चीन जाता है और फिर अपने मुल्क मराकश लौट जाता है। इब्न बतूता ने लिखा है कि दिल्ली में हौज खास के इर्द गिर्द अहले तरब रहते हैं और इस वजह से इस इलाके को तरबाबाद कहते हैं। हौज खास आज तक मौजूद है। इस हकीकत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि सिंध, या बतूता लिख रहा है, सिंध और गुजरात से लेकर मशरकी बंगाल में सुनारगांव और पेशावर से लेकर कर्नाटक तक अहले दिल्ली ही मुश्तरक सकाफत के सफीर रहे। ये मैं अर्ज कर रहा हूं और मैंने अपने मुअर्रिख असातिज़ा उनमें इक़्तिदार हुसैन साहब थे, उनसे भी इस पर मैंने गुफ्तगू की। उन्होंने इसकी तस्दीक की कि मैं फिर पढ़ता हूं इसको, सिंध और गुजरात से लेकर मशरकी बंगाल में सोनारगांव यानी ढाका और पेशावर से लेकर कर्नाटक तक अहले दिल्ली ही मुश्तरक सकाफत के सफीर रहे। दिल्ली वाले खा फौजी हुए गैर फौजी अफसरान जहां भी गए और हिंदुस्तान में हर तरफ गए, अपने कल्चर और दिल्ली की जबान और अदब को साथ लेके गए, जिसे हम दखनी उर्दू कहते हैं। वो नतीजा है इसी इख्तिलात का कि हिंदुस्तान से यानी दिल्ली से अफसर गए, उलमा गए, फुज़ला गए, शुअरा गए दखन, और फिर दखन के लोग उनसे आशना हुए, उनकी तहजीब से आशना हुए और उसके नतीजे में वो जिसे हम दखनी उर्दू कहते हैं वो वजूद में आई। तूती हिंद अमीर खुसरो फारसी नस्म में गालिबन सबसे पहले अपने मसनवी क़िरानुस्सादान में और उसके बाद अपनी एक दूसरी मसनवी नोह सफर में हिंदुस्तान और दिल्ली के बारे में बड़ी बुनियादी और दिलचस्प इत्तलात फराहम करते हैं। खुसरो दिल्ली वाले, वो उनके बारे में कहा जाता है कि भाई वो पटियाले में पैदा हुए, लेकिन वो पले बड़े तो दिल्ली में थे। और उन्होंने जब अपने बारे में लिखा है, अपने अशार में खास तौर पर उन्होंने अपने आप को देहलवी लिखा, और वो मेरा में एहसास है कि वो अपने आप को देहलवी कहने में फख्र महसूस करते थे। कहाँ पटियाली, एक छोटी सी जगह, आज भी एक छोटी सी जगह है, और कहाँ दिल्ली। और लेकिन उन्होंने जहां उनकी परवरिश हुई, जहां उनकी रूहानी और इल्मी परवरिश हुई, उन्होंने उस शहर को उसको भुलाया नहीं, उसको उससे अपनी निस्बत को फख्र के साथ बयान किया है। ये मैंने जो आपसे अर्ज किया, ये मुगलों से पहले की दिल्ली है, और मेरे ख्याल से जो मैंने आपसे अर्ज किया, इससे आपको दिल्ली की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलू और मुख्तलिफ अबाद से बड़ी हद तक मालूमात आपको मिल गई होंगी। इसके बाद अब शुरू होता है मुगलों का दौर, वो दौर जिसका ताल्लुक शाहजहानाबाद से है।
ہم یہ بات جانتے ہیں کہ مغل بادشاہوں میں سب سے پہلے ہمایوں تھے جنہوں نے دہلی میں ایک شہر بسایا تھا اور اس کو دین پناہ کا نام دیا تھا. ہمایوں یہاں مشکل سے 2-3 برس ہی حکومت کر سکے تھے کہ شیر شاہ نے انہیں شکست دے دی اور وہ انہیں ہندوستان چھوڑ کر ایران جانا پڑا. یہ جو ان کی ہجرت کا دور ہے یہ 14 برس کا ہے, 1-2 برس نہیں, وہ 14 برس بعد رہے اور سمجھدار بادشاہ تھے. انہیں معلوم تھا کہ وہ شیر شاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے, شیر شاہ کی عظمت سے انکار نہیں کرنا چاہیے. وہ کوئی کم معمولی بڑا بادشاہ نہیں تھا. آج تک جسے ہم کیا ایک سڑک نکالی تھی اس نے جو پشاور تک جاتی ہے, فرنٹیئر میل, اسی پر چلتا تھا. وہ سڑک کا بانی وہی ہے. ایمانداری کی بات ہے, وہ سلاطین میں کوئی بادشاہ آپ نام لے لیں یا پھر مغلوں میں کوئی بادشاہ لے لیں, وہ ان میں سے کسی سے کم اس کی عظمت نہیں تھی. بہرحال وہ 14 برس باہر رہے, پھر انتظار کرتے رہے. حقیقت میں انہوں نے انتظار کیا کہ شیر شاہ کسی طرح کمزور ہو یا اس کا انتقال ہو جائے, وہ مر جائے, اور پھر ان کو پوری طرح نظر رکھتے ہوں گے دہلی کی, ہندوستان کی حکومت پر. اور یہ بھی انہیں معلوم ہوگا کہ ان کے بچے مثلاً وہ ذمہ داری, وہ عظمت جو شیر شاہ نے دی ہے ہندوستانی حکومت کو, اس کو برقرار نہیں رکھیں گے. تو وہ وقت ہوگا میرا واپس جانے کا, اور میں ان کی اولاد کو آسانی سے شکست دے دوں گا اور اس طرح اپنی کھوئی ہوئی حکومت کو واپس لے لوں گا. یہی ہوا بھی. شیر شاہ کا انتقال ہو گیا. اس کے جو جانشین تھے وہ ظاہر شیر شاہ کو اپنی عظمت اور اقتدار تک نہیں پہنچ سکے, اور پھر بادشاہ ہمایوں لوٹے اور انہوں نے شیر شاہ کے جانشینوں کو شکست دی اور یہاں ایک دوبارہ اپنی حکومت قائم کی. اور پھر شاہجہاں, ظاہر ہے شاہجہاں کے دور میں یہاں شاہجہان آباد بسا. شاہجہاں کو بابر کا خزانہ ملا, شاہجہاں کو جناب والا ہمایوں کا جو بھی خزانہ ہوا وہ ملا. شاہجہاں کو ہمایوں کے والد اکبر کا خزانہ ملا. اکبر نے بہت عمارتیں نہیں بنائی ہیں, اس کے بعد وہ کنجوس آدمی تھا اس معاملے میں غالباً. اس کے بعد بڑا خزانہ تھا جو پھر ہاتھ لگا اس کے لڑکے جہانگیر کے, اور جہانگیر نے بھی آپ دیکھیں ان کے دور کی بنائی ہوئی بہت ساری عمارتیں ہمارے یہاں نہیں ہیں, لیکن یہ یعنی جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا وہ خزانہ شاہجہاں کے ہاتھ لگا. اور شاہجہاں نے جو پھر یعنی اس خزانے کو خرچ کرنے میں جس ہمت کا مظاہرہ کیا ہے, وہ خود دلی میں 5-6 عمارتیں ہیں جو اس نے بنائی ہیں اور باغات ہیں. آپ جہاں چلے جائیے, جو اس کے یعنی ریاستیں تھیں, جہاں اس کے گورنر تھے, ان سب جگہ ایسی عمارتیں اس کے دور میں بنی ہیں. ظاہر پیسہ تو سینٹر سے ملتا تھا. آپ چلے جائیے کہیں پر بھی. میں پنجاب گیا, وہاں ایک شکارگاہ ہے, میں اس کو دیکھنے ہی گیا تھا. میں تو جناب والا اس شکارگاہ کیا ہے, وہ تو اس کے اندر محلات بنے ہوئے ہیں. شاہجہاں جاتے تھے شکار کھیلنے اور ان محلات میں وہ قیام کرتے تھے. خود دہلی میں شکارگاہیں سلاطین کی تھی, سلاطین دور میں یہاں شکارگاہیں بنائی گئی. اور شاہجہاں کی تو بہت ساری شکارگاہیں ہمیں پورے ہندوستان میں ادھر ادھر, خاص طور پر شمالی ہندوستان میں پھیلی ہوئی ہیں. تو بہرحال اس کے بعد شاہجہاں نے اپنے 12ویں سال جلوس میں یہ طے کیا کہ شاہجہان آباد بسانا چاہیے. ہمایوں کے دل میں تھا, یہ ان کے یہاں ذہن میں تھا کہ وہ ایک بہت بڑا شہر بسائیں گے جو بظاہر نہیں بسا سکے. ایک دین پناہ برائے نام تھا, وہ بنایا تھا, اور پھر وہ یہاں سے
फरार कर गए, चले गए। शाहजहां ने अपने नाम पर इसका नाम शाहजहांबाद रखा। ये आमतौर पर था रिवाज, अकबराबाद, शाहजहानाबाद, ये होता था। देखिए, मैंने अभी सलातीन दौर का जिक्र किया। हम आमतौर पर ये जानते हैं और कहा जाता है कि इस दौर में, सलातीन के दौर में, दिल्ली में 7 शहर बसाए गए थे। ये सलातीन अगर बहुत बड़े मेमार थे, इमारतें बनाने का, शहर बसाने का शौक था, तो भाई मुझे ये कहने दीजिए कि ये इन इमारतों को बर्बाद करने वाले भी बहुत थे। हर बादशाह जिसने ये तय कर लिया कि मुझे तो एक नया शहर बसाना, तो वो पुराना शहर मुनादिम कर देता था, किले मुनादिम कर देता था, और इस तरह उसको अपना शहर बसाने के लिए मसाला मिल जाता था, पत्थर मिल जाते थे, ईंटें मिल जाती थी, चूना मिल जाता था, और उसको वो इस्तेमाल करता था। तो बहरहाल इनके, हमारे फारसी में एक ज़रबुल मसल है, हर के आमद इमारती नौसा, जो आया उसने एक नई इमारत बसाई। इसमें ये बात छुपी हुई है कि पुरानी इमारत ढाई, हमारे यहाँ, हम अपने यहाँ दिल्ली में जो शहरों का बसना और शहरों का उजाड़ना है, इसके तरह, इसके यानी इसकी मुनासिबत से अगर हम इसे इस्तेमाल करें तो ये भी इसमें हुआ कि उन्होंने बर्बाद भी किया। बहरहाल यहाँ 7, और बाद किताबों में तो और इससे ज्यादा शहरों की निशानदेही की गई है। तो जो 7 शहर बसाएगा वो उनमें किले भी बनाएगा। तो ये सब हुआ, यहाँ 7 शहर बसाए गए, उनको तोड़ तोड़ कर नए शहर बसाए गए। मैं एक बात और आपसे अर्ज करूं, खलजी दौर में बर्नी ने लिखा है, बर्नी लिखता है कि अलाउद्दीन खलजी, गालिबन अलाउद्दीन खलजी, उसके दौर में 5000 से ज्यादा इमारतें बनाने वाले इंजीनियर, मजदूर और बेलदार वगैरह वगैरह दिल्ली में रहते थे। और उसने लिखा है कि 1 महीने में किला बन जाता था, और 1 हफ्ते, 1 महीने में शहर बना लेते थे, और 1 हफ्ते में किला बना लिया करते थे। 5000 लगा दिए उन्होंने, हर चीज अवेलेबल है। मैंने आपको बताया, वो तो एक शहर तोड़ा और उसी का मसाला लगा दिया। तो ये इस तरह मुमकिन हुआ। मैंने अभी एक भी बताया आपको कि यहाँ 1000 मदरसे का जिक्र किया है एक सयाह ने। इसको मुबालगा न समझा जाए। इसकी तोज़ीह ये है कि अलग से मदरसे भी थे, और हमारे यहाँ हर मस्जिद मदरसा होती है। कोई मस्जिद जो आबादी में है, और जाहिर मस्जिद तो आबादी में होगी, वो मदरसा भी है। आज भी ये दस्तूर है हमारे यहाँ पुरानी दिल्ली में। आप मसाजिद में चले जाइए, फजर की नमाज के बाद एक मदरसा खुला हुआ है, बच्चे आते हैं, कुरान करीम पढ़ते हैं, इब्तिदाई तालीम होती है, लेकिन मदरसे तो हैं। इस वजह से इसे मुबालगा ना समझा जाए कि दिल्ली में 1000 मदरसे थे। ऐसा नहीं है, हकीकत में यहाँ 1000 मदरसे थे। अब देखिए, शाहजहां का दौर है, फिर औरंगजेब का दौर है। औरंगजेब तक इस शाहजहानाबाद की रौनक में कोई कमी नहीं आई थी, कोई कमी नहीं आई थी। ये दुनिया के मुमताज तरीन शहरों में शुमार होता था। औरंगजेब के दौर में एक तारीख की किताब लिखी गई है, खुलासतुत तवारीख। उसका लिखने वाला है सुजान सिंह भंडारी। वो अपनी इस किताब में, औरंगजेब का दौर है, वो अपनी इस किताब में दिल्ली में रहने वाले लोगों का क्या अहवाल लिखता है। क्या कहता है वो, जरा आप तसव्वुर फरमाइए, वो सुनिए। वो कहता है कि रूमो जंग यानी हब्श, शाम फरंग यानी यूरोप, इंग्लिस्तान, बिलंदीज, यमन और अरबिस्तान, खुरासान, खारज, तुर्किस्तान, काबुल, जाबुलिस्तान, खताओ खुतन, चीन, काशगर, तिब्बत और कश्मीर और हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग यहाँ आकर आबाद हुए।
تصور فرمائی. یہ تھی دہلی. یہ دہلی تھی اورنگزیب کے دور میں. اور شہر جب تک کوئی حملہ نہ ہو, کوئی وحشیانہ طاقت ایک عمدن ایک شہر کو برباد نہ کر دے, جو اورنگزیب کے زمانے میں نہیں ہوا, تو یہ صورتحال آبادی کی دہلی میں بہت بات تک رہے, جب تک یہاں نادر نے حملہ نہیں کیا, جب تک یہاں ابدالی کے حملات نہیں ہوئے. دہلی کی آبادی کا یہی صورتحال تھی. اب آپ دیکھیں, اب اورنگزیب کے بعد ظاہر ہے یہ مصدقہ حقیقت ہے. سارے مورخین اور دوسرے لوگ جنہوں نے ہندوستان کی تاریخ پر لکھا ہے اور ہندوستان کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے, وہ یہ بات جانتے ہیں کہ اورنگزیب کے بعد اب مغل حکومت کا زوال شروع ہو جاتا ہے. آپ ایک چیز کو اتنا بڑا بنا دیں کہ آپ کے بعد اگر کوئی آپ کی جیسی صلاحیت کا آدمی نہ ہو, اس کو سنبھال نہ سکے. یہی ہوا. اورنگزیب نے ہندوستان کی قلمرو کو اتنا بڑھا دیا تھا کہ نہ اس سے پہلے کبھی تھا اتنا بڑا ہندوستان جسے ہم اکھنڈ بھارت کہتے ہیں, اور نہ کبھی اس کے بعد پھر وجود میں آ سکا. ٹوٹا تو صحیح, لیکن وجود میں نہیں آ سکا اتنا بڑا. تو میر تقی میر 18ویں صدی میں وہ دلی میں رہے تھے, اکبر آباد کے تھے, لیکن دلی میں ان کی باشعور زندگی جو تھی وہ دلی میں گزر بسر ہوئی تھی. وہ کہتے ہیں کہ دلی کے نہ کوچے تھے, دلی کے نہ تھے کوچے, اور آتے مصور تھے. جو شکل نظر آئی, تصویر نظر آئی, یہ صرف یہاں کے رہنے والوں کے لیے نہیں ہے, یہاں کی عمارتوں کے بارے میں, یہاں کے باغات کے بارے میں, یہاں کی نہروں کے بارے میں. یہ ایک خلاصہ کر دیا ہے 18ویں صدی کی دلی کا اس شعر میں میر نے. بہرحال اس شعر کے بارے میں میں یہ کرنا چاہوں گا کہ میر نے دلی شہر کے حسن و رعنائی کی وہ تصویر کھینچی ہے اس شعر میں, جو آج ہمارے ذہن میں دور تک یادوں کے چراغ روشن کر دیتی ہے. میں نے ابھی عرض کیا کہ سلطنت پیریڈ میں جو دلی تھی, یہ اس کے بارے میں بھی ہے. اب 19ویں صدی میں دہلی اپنی دیرینہ شان و شوکت کو خیر باد کہہ چکنے کے بعد بھی 19ویں صدی میں یہ وسط 19ویں صدی جو ہے درمیانی دور, انگریز آ گئے ہیں. اب برائے نام بادشاہ اگر نہ ہوتے تو بہتر تھا. بہادر شاہ ظفر ہیں, ان کے ابا ہیں, ان کے دادا ہیں, وہ برائے نام بادشاہ ہیں. ان کی تو حکومت قلعے میں بھی نہیں تھی ان کی حکومت. تو کیا بادشاہ تھے, سب ختم ہو گیا تھا. تو بہرحال اس کا اثر سیاسی اقتدار, ایمانداری کی بات ہے, یہ بڑی لاجیکل بات ہے, منطقی بات ہے کہ سیاسی اقتدار تہذیبی استحکام بخشتا ہے. اگر سیاسی اقتدار روبے زوال ہے تو اس سے وابستہ جو تہذیب تھی وہ بھی روبے زوال ہو جاتی ہے. وہی ہوا, وہی یہاں ہوا. لیکن یہاں پر ایک ایسا خاندان اس دور میں پیدا ہوا جس کو ہم ولی اللہ خاندان کہتے ہیں. ان کا یہاں مدرسہ تھا. شاہ ولی اللہ نے اپنے والد کے نام پر ایک مدرسہ بنایا یہاں, مدرسہ رحیمیہ. اور شاہ ولی اللہ کے دور میں, اور ایمانداری کی بات ہے, جنہوں نے مطالعہ کیا ہے وہ اس کی تصدیق کریں گے کہ ان کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز کے دور میں اس مدرسے کی شہرت اور اس کا اعتبار عالم اسلام میں تھا. جانے کہاں سے لوگ تعلیم حاصل کرنے وہاں آیا کرتے تھے اور رہتے تھے. تو شاہ عبدالعزیز کو ظاہر ہے اپنے ان مختلف پوری جہان اسلام سے آنے والے اپنے شاگردوں سے بیٹھ کر ان کے ممالک کا, وہ جہاں شہروں کے تھے ان کے بارے میں پوچھا کرتے ہوں گے وہ کہ بھیا تم دمشق سے آئے ہو, ارے بھائی تم خراسان کے اس علاقے سے آئے ہو, وہ شہر تمہارا کیسا ہے, عمارتیں کیسی ہیں, لوگ کیسے ہیں, رہنے کا کیا طریقہ. یہ ساری اطلاعات وہ حاصل کرتے ہوں گے. اور
ان اطلاعات کی بنیاد پر انہوں نے دہلی کے بارے میں عربی میں چند شعر کہے. ان میں ایک شعر میں وہ جو دہلی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، میں اس کا اردو ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ دوسرے شہر لونڈیاں اور دلی ملکہ، یہ دلی موتی اور باقی شہر سیپیاں. یہ محض ایک گمان نہیں ہے، یہ محض ایک گمان نہیں ہے، یہ ان کا ایک حقیقی آبزرویشن ہے جو انہوں نے اس شعر میں دہلی کے بارے میں پیش کیا. میں آخر میں نے غالباً بہت وقت لے لیا، میں آخر میں ایک بات اور اہم عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ ہم نے دہلی کی رنگا رنگ تہذیب کے بارے میں ابھی تک گفتگو کی. دہلی کو قبۃ الاسلام کہا گیا ہے، اسے بغداد ہند کہا گیا ہے، اسے یورپینس نے روم آف ایشیا کہا ہے. یہ کم ٹریبیوٹ نہیں ہے دہلی کی عظمت کو. یہاں میں ایک اور بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. میں نے چند سال پہلے ایک فارسی میں ایک کتاب مرتب کی تھی، اور وہ ٹانک سے مولانا آزاد عربک اینڈ پرشین ریسرچ انسٹیٹیوٹ سے چھپی تھی. اس کا نام ہے جمیع اولیاء دہلی. اس کتاب میں محمد شاہ کے زمانے میں وہ لکھی گئی ہے، اور اس کے لکھنے والے حبیب اللہ ہیں. محمد شاہ نے حبیب اللہ کو یہ ذمہ داری سونپی تھی کہ آپ دلی میں جتنے مزارات ہیں، جتنے مقابر ہیں، ان کی دیکھ بھال کریں، وہاں عرس کریں. اور ظاہر حکومت اس کے پیسے دیتی تھی، تو وہ یہ کام انجام دیتے تھے. تو بڑی تعداد میں جو یہاں مقابر تھے محمد شاہ کے زمانے تک باقی، وہ اس کی بنیاد وہ جاتے تھے، انہیں دیکھا کرتے تھے، وہاں مرمت ہوتی تھی، وہاں عرس کیا جاتا تھا. تو انہیں ضمناً یہ شوق پیدا ہوا کہ بھائی ان سب کے احوال بھی لکھ دو. یہ جو جن لوگوں کے مزارات کی تم دیکھ بھال کر رہے ہو، ان کے احوال بھی لکھ دو. تو انہوں نے احوال لکھے. اس کتاب میں جو محمد شاہ کے زمانے میں لکھی گئی، اس نے 261-62 ایسے عرفا کا ذکر اس میں کیا، ان کے احوال بیان کیے ہیں تو دلی کی سرزمین میں دفن ہیں. ان میں ہر سلسلے کے لوگ ہیں. اس میں چشتی ہیں، اس میں سہروردی ہیں، اس میں نقشبندی ہیں، ان میں فردوسی ہیں، اور اس طرح کے جتنے بڑے سلسلے ان سب سے وابستہ عرفا اور صوفیہ اس شہر دہلی میں رہتے تھے، یہاں دفن ہوئے ہیں. مجھے یہ بھی بتانے دیجئے کہ بعض ان سلسلوں کے جو سربراہ تھے وہ یہاں دفن ہیں. فردوسی سلسلہ مشہور سلسلہ ہے، اور شرف الدین یحییٰ منیری بڑے معروف بہار کے بزرگ ہیں، وہ سب سے معروف فردوسی سلسلے کے صوفی ہیں ہندوستان میں. ان کے پیر و مرشد وہ دلی میں دفن ہیں. تو یہ بھی ایک امتیاز ہے دہلی کا کہ یہاں جتنے زیادہ صوفیہ دفن ہیں، اتنے تو ہندوستان کے کسی شہر میں شاید دفن نہیں ہے. شاعر جو یہاں دفن ہے وہ یہاں زندہ بھی تھا، وہ یہاں اپنے سلسلے کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اپنی خانقاہوں میں بیٹھا وعظ و تذکیر بھی کرتا تھا. وہ اس کے ہاں ہر ضرورت مند جاتا تھا، وہ اس کی خانقاہ کے دروازے کھلے ہوئے تھے، وہاں ضرورت مند جاتے تھے اور مثلاً ان کی ضرورتیں پوری ہوتی تھی. اور یہ ان بزرگوں کا ہمارے سماج میں امن و سلامتی کی ترویج میں قابل لحاظ حصہ رہا ہے.
تو جس شہر میں 260 61 62 یہ تو اور محمد شاہ کے زمانے کی بات ہے، اس کے بعد بہت سے ہوئے ہیں، بہت سے معروف ہوئے ان میں، جیسے کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی، یہ بعد کے بزرگ ہیں، اور شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان یہ اس کے بعد کے خاندان ہیں جو یہاں جن کو جو پھلے پھولے ہیں۔ تو بہرحال جہاں اتنے بزرگ ہوں، دفن ہوں، اور جو سلو عاشقی کی بات کرتے رہتے ہوں، وہاں کا ماحول کیسا رہا ہو، کیسا رہا ہو۔ میں اس سے زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا آپ کا، اور لیکن میں ایک سیر المنازل کے تناظر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کل بھی اپنی گفتگو میں اس کا ذکر کیا تھا، لیکن ظاہر ہے وہ تو بہت تھوڑی سی بہت مختصر گفتگو تھی، سیر المنازل پر کوئی سیر حاصل گفتگو نہیں ہو سکی۔ اس کے 2 ترجمے ہوئے ہیں، میں ان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں خاص طور پر۔ ایک ترجمہ نوشین جعفری نے کیا، وہ طالب علم تھی تاریخ کی، اور پھر وہ مکمل نہیں کر سکی اور اللہ کو پیاری ہو گئی۔ تو اس کے بعد ہمارے اس آپ کا جو یہ پروگرام رہا 2-3 دن، اس میں لڈلی صاحبہ تھیں، انہوں نے اس کو آخری شکل دی، اس میں جو حصہ رہ گیا تھا اس کا ترجمہ بھی کیا۔ لیکن میں نے دیکھا انہوں نے ایک کام یہ کیا ہے کہ اس ترجمے میں جو چھائے کیا ہے انگریزی میں، اس میں ایک صفحہ ایسا بھی ہے جس پر نوشین کا ترجمہ اور اس ترجمے پر لڈلی صاحبہ کی تصحیح، وہ صفحہ یہ بتاتا ہے کہ حقیقت میں وہ ترجمہ پوری طور پر میڈم لڈلی کا ہے۔ اور ظاہر ہے وہ طالب علم تھی، اس بچی نے ایک بڑی اہم کوشش کی، ہمیں اس کی تعریف کرنی چاہیے، لیکن اس کو آخری شکل صورت دینے میں لڈلی صاحبہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اور وہ بہرحال ایک ترجمہ ہے جو میں نے سیر المنازل کا اردو ترجمہ کیا تھا، اسی کی بنیاد پر وہ انگریزی میں ہے۔ میں ایک دوسرے ترجمے کا خاص طور پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے اتفاق سے مجھے یعنی اس کا افسوس ہی ہوا کہ اس مترجم کا ایکٹیو رول ہمارے اس پروگرام میں نہیں رہا۔ ان کا نام ہے شما میترا چینوئے، وہ تاریخ کی طالب استاد ہیں ہماری دہلی یونیورسٹی کے کالج میں، اور بھائی دہلی والی ہیں، اور یہ ترجمہ ہی کیا، انہوں نے ان کا ایم فل کا جو ڈسرٹیشن ہے جو چھپا بھی ہے، وہ ہے لیسر نون مونومنٹس آف دہلی، دہلی کی وہ عمارتیں جو زیادہ معروف نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے وہ مضامین لکھتی رہی ہیں، مونوگرافس چھاپتی رہی ہیں دہلی کے بارے میں، ان کی بڑی اطلاعات ہیں، اور بھائی وہ حقیقت میں سچی دہلی والی ہے، اور اس دہلی کے کلچر کی نمائندہ ہے جس کو ہم مشترک کلچر کہتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی ترجمہ کیا، ان کے سامنے بھی وہ ان سے ایک میرا تعلق ہے، انہوں نے ہمارے یہاں دہلی یونیورسٹی سے فارسی میں ڈپلومہ کیا ہے، تو میں بھی ان کے اساتذہ میں ایک شامل ہوں۔ اور صرف یہی نہیں، میں کوچہ رحمان میں رہتا تھا، وہ شادی سے پہلے وہاں پھاٹک کیا ایک پھاٹک ہے، وہی چاندنی چوک میں وہاں رہتی تھی، تو میرے یہاں آ جاتی تھی اپنی دشواری لے کر، فارسی پڑھ رہی ہیں وغیرہ وغیرہ، تو میرا ان سے بڑا قریبی تعلق ہے۔ وہ جب یہ ترجمہ کر رہی تھی اس کے دوران بھی وہ مجھ سے کچھ باتیں پوچھتی رہتی تھی، اور ہم گفتگو کرتے رہتے تھے۔ مجھے یہ اطلاع نہیں ہے کہ ان کے ترجمے میں کوئی میرا وہ ہاتھ وات نہیں ہے، یہ ان کا اپنا کام ہے۔ تو میں نے کل اتفاق سے ایک بات یہ کہہ دی تھی کہ اس میں نے دیکھی اپنے ترجمے میں سیر المنازل کے، مجھے یہ بات کہنی چاہیے، اور کتنا ہی کوئی کہے کہ یہ انکسار کے برخلاف ہے، ہوا کرے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں نے بڑی محنت سے 20 مراجع کی بنیاد پر سیر المنازل کے اردو ترجمے میں حواشی لکھے جہاں تک میرے لیے ممکن ہو سکا تھا، اور اس میں 10 15 20 مراجع تھے میرے۔ تو میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ جو مراجع میرے تھے اور جو میں نے حواشی لکھے تھے ان کا ترجمہ
مثلا ان دونوں حضرات نے کیا اپنے ہاں، اور مجھ سے اس کی اجازت نہیں لی یا کچھ اس طرح کی بات پہلے گئی. ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے شمع چنوائے تو مجھ سے مستقل وابستہ رہی، مجھ سے کہتی رہتی تھی. مجھ سے انہوں نے پوچھا، میں نے کہا بھائی یہ کتاب اب تمہاری ہے، آپ کی کتاب ہے، یہ کتاب ایک دفعہ چھپ گئی، اب وہ چھاپنے والے کی نہیں ہے، وہ پڑھنے والے کی کتاب ہے. ایمانداری کی بات، وہ اگر نہیں پڑھے گا تو کتاب مردہ ہو گئی. کتاب کی حیثیت اور کتاب زندہ ہے اس کے مطالعہ کرنے والے سے. تو ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے بہرحال، اور ایک ان کے ترجمے کی ایک جو خوبی ہے میں بتانا چاہتا ہوں خاص طور پر، وہ یہ ہے کہ میں نے جو ترجمہ کیا تھا، دیکھیے میں طالب علم تازہ مثلاً میں نے تعلیم پڑھانا شروع کیا تھا دہلی یونیورسٹی میں. وسائل میرے محدود تھے. میں سیر المنازل کے باہر سے نسخے نہیں منگا سکا اپنے مطالعے کے لیے. لیکن الحمدللہ شمع کو اس کی میں اتنی سخت تھی، انہوں نے برٹش میوزیم سے اور جرمن برلن سے اس کے بہترین نسخے منگائے، وہ اپنے سامنے رکھے، میرا ترجمہ بھی رکھا، اور اس طرح انہوں نے میرے ترجمے پر ایمانداری کی بات کچھ اضافے کیے. لیکن یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ یہ جو 3-4 نسخے جن کا میں نے نام لیا، برلن کا نسخہ ہے، برٹش میوزیم کا نسخہ ہے، اور دہلی کے یہ دو نسخے ہیں، ان میں کوئی قابل ذکر اضافے نہیں ہے، فرق نہیں ہے. پتہ یہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے برلن کا لکھا گیا، پھر اسی کو سامنے رکھ کر کچھ اضافے کر دیے. ایک شاید آرکائیوز کے نسخے میں یہ ضرور ہے، یا لال قلعے کے نسخے میں، کہ یہ 3 نسخے، برلن کا، برٹش میوزیم کا اور آرکائیوز کا، یہاں ایک مزار ہے التتمش کے بیٹے کا، وہ اس مزار کو کہتے ہیں کیا مزار، غاری، نصیر الدین غاری کا مزار. اس پر ختم ہو جاتا ہے اس کے بیان پر. لیکن ہمارے یہاں ایک دلی میں ایک نسخہ ایسا بھی ہے جس میں اس کے بعد بھی دلی کے مختلف علاقوں کے کتبے نقل کیے گئے، اور یہ کتبے بغیر کسی ترتیب کے ہیں. سیر المنازل میں جو کتبے نقل ہوئے ہیں تو مصنف سنگین بیگ پہلے ان کتبوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ فلاں عمارت پر ہے، فلاں باغ پر ہے، فلاں جگہ لگا ہوا ہے. وہ وہاں نہیں کیا اس نے. وہ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتبے سیر المنازل لکھنے والے کے یا پھر اس کے کاتب کے پاس موجود تھے، اس نے کہا کہ یہ ضائع ہو جائیں گے، یہ اس میں شامل کر دو، تو کتاب کے آخر میں شامل ہو گئے. بہرحال یہ صورتحال ہے ان کے دونوں ترجموں کی. لیکن بہرحال شمع کا ترجمہ زیادہ مفصل ہے. انہوں نے قابل مطالعہ اس پر پریفیس لکھا، ایمانداری کی بات پریفیس لکھا ہے. بہرحال میں اس سے زیادہ آپ کو وقت نہیں لینا چاہتا، میں نے بہت وقت لے لیا. میں آخر میں پھر اس پروگرام کے اس جشن کے، حقیقت میں یہ جشن تھا جس میں جس کے کیریکٹر، جس میں کارنامے انجام دینے والے بڑے بڑے اساتذہ تھے، دہلی کو جاننے والے تھے، اس کی تاریخ کو جاننے والے تھے. کچھ لوگ اس کی تاریخ کا حصہ رہے ہیں، اور اس طرح یہ 2-3 دن کا پروگرام دہلی پر، ایمانداری کی بات ہے یہ ایک یادگار پروگرام ہے. مجھے یقین ہے کہ اب اس کے بعد جب بھی دلی پر کوئی سیمینار ہوگا، کوئی کتاب لکھے گا، تو وہ ضرور اس پروگرام سے استفادہ کرے گا. میں ایک بار پھر آپ سب حضرات کا جنہوں نے یہ پروگرام منعقد کیا، ان سب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میرے عزیز آپ حضرات کا دونوں کا جو یہاں تشریف لائے، اور میں تو یہ جانتا نہیں تھا، آپ ہی کی وجہ سے یہ ممکن ہوا ہے. میں آپ کا بھی دونوں کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ قاسمی صاحب، بہت اچھی گفتگو آپ کی تھی. اور میں یہ بات سن رہا تھا بہت غور سے آپ کی باتیں، اور یقیناً
کچھ باتیں ایسی ہیں جس کی اب وضاحت یہاں سے مجھے اٹھ کرنا سکتا ہے. ہوں. اس کے بعد میں آگے بڑھاؤں گا یہ پروگرام. اس سیشن میں اس پروگرام میں ہم نے شمع مترا چنوئے صاحبہ کو دعوت دی تھی اور شمع صاحبہ کے ہم گھر گئے تھے. ان سے ہم نے گزارش کی تھی. شمع مترا چنوئے صاحبہ نے ایک موضوع دیا تھا اور شمع صاحبہ نے کہا تھا کہ میں اس میں شرکت کروں گی. اور اس کے بعد تقریباً 2 دن بعد ان کا جب انہوں نے تصدیق کر دی، اس کے 2 دن بعد وہ ہم سے کسی بات پر ان کو کچھ ناراضگی ہوئی، ذاتی طور پر مجھ سے کچھ بات پر ناراضگی ہوئی، تو انہوں نے پروگرام کے حوالے سے مجھ سے کوئی شکایت کی. اور شکایت کرنے کے بعد مجھے یہ نہیں معلوم. میں نے کہا کہ یہ بتا دینا ضروری ہے کیونکہ آپ نے یہ بات صحیح کہہ دی کہ ہے. شمع صاحبہ کو رہنا چاہیے. اس کے صحیح. باوجود شمع مترا چنوئے صاحبہ ڈاکٹر سونل صاحبہ کو جو سیشن تھا اس میں آئیں اور انہوں نے کچھ باتیں کچھ سوال کیے. ہم تو ہر طرح سے ان کا خیر مقدم کرتے ہیں، شمع صاحبہ کا بہت احترام کرتے ہیں، اور ہماری ہمیشہ سے یہ خواہش ہے کہ اگر سیر المنازل پر ہم دوبارہ بھی کچھ کریں انگلش یا انگریزی ترجمے کے حوالے سے تو ان کو زحمت دیں اور وہ تشریف لائیں، یا جس موضوع پر وہ گفتگو کرنا چاہیں اس پر بالکل تشریف لائیں. دوسری بات یہ صحیح پروگرام ہے. علی ندیم رضاوی صاحب نے یہ بات کہی کہ اس میں نعیم احمد صاحب کا ذکر نہیں آیا، تو یہ صدف صاحبہ نے بتایا ہے کہ نعیم احمد صاحب کا تذکرہ شافع قدوائی صاحب نے کیا تھا، اور شافع قدوائی صاحب کا سیشن صدف فاطمہ نے ہی ماڈریٹ کیا تھا، اور اس سیشن میں اس کا تذکرہ آیا تھا جس کی شکایت علی ندیم رضاوی صاحب نے کی ہے. میں نے اس لیے یہ بات کہہ دی کیونکہ ہو سکتا ہے شاید رضاوی صاحب نے شافع صاحب والا سیشن نہ دیکھا ہو، اس لیے یہ بتا دینا ضروری تھا. اب میں آخر میں ایک اور بات کی وضاحت کر کے، اطہر فاروقی صاحب یہاں ہمارے موجود ہیں، میں اطہر فاروقی صاحب سے گزارش کروں گا وہ یہ کہ سوپنا لڈل صاحبہ کا جو نام آپ نے لڈلی لیا، تو میں بتا دوں اپنے ناظرین کو کہ وہ سوپنا لڈل صاحبہ ہیں جن کا تذکرہ قاسمی صاحب کر رہے تھے، اور انہوں نے ہی ترجمہ کیا اور کام کیا ہے. یہ اطہر فاروقی صاحب اگر آپ تک آواز پہنچ رہی ہے اگر میری، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنا کیمرہ آن کر لیں اور مائک آن کر لیں. شاید اندھیرا بہت ہے آپ کی طرف سے. ہاں یہاں لائٹ چلی گئی. اب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. میں آپ اپنا کیمرہ آن کر لیں، ایسے ہی گفتگو کر لیں. نہیں کیمرہ آن کر لیا میں نے. نہیں کیمرہ آف کر لیں، میں کہہ رہا ہوں. نہیں ٹھیک ہے رہنے دیجیے، مطلب آواز آ جی رہی جی. میں صرف 2 باتیں کہنی چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ وہ مجھ سے غلطی ہوئی، جس وقت میں شکریہ ادا کر رہا تھا مجھے بہت ساری باتیں کہنی تھی اور میں علی ندیم رضاوی صاحب کا شکریہ ادا نہیں کر سکا. اور یہ صحیح بات ہے کہ اگر ان کی معاونت شامل حال نہ ہوتی تو یہ جس احتشام کے ساتھ یہ جشن شروع ہوا تھا پروفیسر عرفان حبیب صاحب کے کلیدی خطبے کے ساتھ، وہ ممکن نہیں تھا. میں صمیم قلب سے اور شکریہ ادا کرنے کے لیے جتنے بھی الفاظ ہیں ان سب کے ساتھ علی ندیم رضاوی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے، جیسے میں نے بتایا تھا کہ شمع متر چنوئے صاحبہ سے میں اور طالب صاحب جا کے ملے تھے، مگر ان کی کچھ مصروفیات تھیں اور وہ تشریف نہیں لا سکی، اور ہمیں امید ہے کہ ہم ان کے ساتھ باقاعدہ ایک سیر المنازل کے اوپر ایک سیشن کریں گے. اور جو واقعات دارالحکومت ہے اس کا وہ ترجمہ تو نہیں کر رہی ہیں لیکن اس کو مختلف طریقے سے اس پہ وہ مضامین لکھ رہی ہیں، اور اس میں کچھ مضامین چھپ چکے ہیں اور وہ بھی سامنے آئیں گے. تاریخ میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ میرے خیال میں ان کا ذکر کر دینا چاہیے، ورنہ ایک عجیب کنفیوژن رہ جاتا ہے. اور ہمارے بزرگوں کا عام طریقہ یہ تھا کہ جو سخت باتیں ہوتی تھی وہ یہ کہتے تھے کہ وہ فلاں صاحب نے ایک بات کہی، فلاں صاحب نے یہ کہا، اور وہ پھر بعد میں جو طالب علم ہوتا تھا وہ اس کو ڈھونڈتا رہ جاتا تھا. نعیم صاحب کی کتاب کا ذکر بار بار ہوا اور میں بہت معذرت کے ساتھ، مطلب یہ میرا نہ منصب ہے نہ مقام ہے، مگر چونکہ یہ ایک سیمینار ہے اور جس میں بہت ساری چیزیں صاف ہو جانی چاہیے، اور
علی ندیم رضاوی صاحب نے بھی اس کا بار بار ذکر کیا، اور میں بہت معافی چاہتا ہوں قاسمی صاحب سے اگر وہ کبیدہ خاطر نہ ہوں، مگر اصل میں اس ترجمے کا قصہ یہ ہے کہ بہرحال ایک زمانہ ہوتا ہے جس کی گزرنے کے بعد صحیح باتیں بتا دینی چاہیے، کہ وہ قاسمی صاحب کے دوست تھے، اور ایک جگہ تھی جہاں قاسمی صاحب اور وہ سب لوگ جا کے بیٹھا کرتے تھے، اور جب قاسمی صاحب نے اپنا ترجمہ مکمل کر لیا تھا تو اس محفل میں ایک پرانا طریقہ تھا کہ لوگ اپنی چیزوں پہ بات کرتے تھے، تو وہاں قاسمی صاحب نے ذکر کیا کہ میں نے سیر المنازل کا ترجمہ مکمل کیا ہے، تو نعیم صاحب نے یہ کہا کہ اچھا مجھے آپ کچھ دن کے لیے پڑھنے کے لیے دے سکتے ہیں وہ ترجمہ؟ قاسمی صاحب نے وہ ترجمہ ان کو دے دیا تھا، اور وہ شاید 2 یا 3 مہینے کے بعد انہوں نے وہ ترجمہ واپس کیا، اور اس کے بعد ان کا ترجمہ شائع ہو گیا، اور قاسمی صاحب نے اس کے بعد بھی اپنا ترجمہ شائع کیا۔ تو اب میں مطلب اس کو بددیانتی نہیں کہنا چاہتا، وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ قاسمی صاحب ہی کے ترجمے کا چربہ ہے۔ ظاہر ہے کہ نہ ان میں اتنی صلاحیت تھی کہ وہ فارسی متن ایڈٹ کر سکتے تھے، نہ ان میں اتنی صلاحیت تھی کہ وہ اس کا اردو ترجمہ کر سکتے تھے، مگر وہ ظاہر ہے کہ قاسمی صاحب سے پہلے وہ چونکہ ترجمہ چھپ چکا ہے، اس لیے یہ بات ریکارڈ پہ رہنی چاہیے کہ وہ ایک طرح سے قاسمی صاحب کے غیر مطبوعہ ترجمے کا سرقہ ہے۔ تو یہ بات قاسمی صاحب نے کبھی نہیں کہی۔ ہمارے یہ بزرگ متواضع ہوتے ہیں، اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا تحریروں میں بھی یہ کہ بھائی ناراض مت کیجیے، اور ہم یہ کہہ کے نکل جاتے ہیں کہ فلاں صاحب نے یہ کہا، اور پھر 40 سال کے بعد مورخ اور طالب علم ڈھونڈتا رہتا ہے کہ کیا کیا کہا۔ تو اس کا بہرحال قصہ یہ ہے۔ اور آخری بات یہ کہ جیسا میں نے کل عرض کیا تھا کہ قاسمی صاحب کا جو اب نیا ترجمہ ہے وہ انجمن شائع کر رہی ہے، اور اس پہ انہوں نے اتنی محنت کی ہے کہ اس وقت شاید جو سب سے اچھے کمپوزیٹر ہیں وہ انجمن ہی میں ہیں، اور وہ بہت اچھی فارسی جانتے ہیں، بہت اچھی عربی جانتے ہیں، تو ان کو بھی پسینے آ گئے، اور اس کو کرنے میں تو وہ انشاءاللہ چھپ جائے گا اس سال کے آخر تک۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ اس کی بنیاد پہ شمع متر چنوئے صاحبہ اور سوپنا لڈل صاحبہ بھی اپنے تراجم کو آنے والی اشاعتوں میں ان پہ نظر ثانی کریں گی۔ تو یہ مجھے کہنا تھا۔ تو میں ایک مرتبہ پھر علی ندیم رضاوی صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ انجمن کے ساتھ ان کی محبتیں بنی رہیں گی، ان کی نوازشات بنی رہیں گی۔ بہت بہت شکریہ۔ رضاوی صاحب نے میسج کیا ہے، کمنٹ کیا ہے، اور میں اب اختتام میں ہمارے انجمن کے بہت ہی فعال رکن جناب محمد ساجد صاحب، جو ظاہر ہے کہ میرے بڑے بھائی کی طرح ہیں، اور انجمن ترقی اردو ہند میں گزشتہ 25 برس سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ میں اظہار تشکر کے لیے ساجد بھائی سے گزارش کروں گا، نہ زیادہ بولتے ہیں نہ زیادہ سامنے آتے ہیں، مگر کام بہت کرتے ہیں۔ بہت دستبستہ گزارش ساجد بھائی کہ آپ شکریہ ادا کریں۔ جی میں حاضر ہوں سر۔ شکریہ، اور تفصیلی شکریہ تو فاروقی صاحب نے ادا کر دیا، اور فاروقی صاحب کا شکریہ جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہوا، اور یہ حق ادائیگی میں کرنا چاہوں گا کہ جب 2012 میں اطہر فاروقی صاحب انجمن میں آئے تو یقیناً اس ادارے کو لوگ بہت اچھی نظر سے یا بہت جانتے نہیں تھے، لیکن ان کی کوششوں سے اس ادارے کو باقاعدہ لوگ جاننے لگے ہیں، اور یہ ان کی مطلب کشادہ دلی ہے کہ انہوں نے ہمیں اور ہم جیسے اور دیگر ملازمین کا، دوسرے کام کرنے والوں کی صلاحیتوں کا کو جانا، اور ان کو ان کاموں پہ لگایا جس سے ادارہ بہتر ہو سکے۔ سب سے پہلا جو سیمینار انہوں نے کیا، اور بڑا مشکل موضوع تھا، وہ تھا داراشکو۔ اس پر
جس طرح سے آج یہ کہا جا رہا ہے کہ پرانی دلی پر اتنی بڑی بڑی کتابیں ہونے کے باوجود ہمارے پاس معلومات کم ہیں، اسی طرح دارالشکوہ پر جب سیمینار کیا تو لوگ تلاش کیے گئے، اور یہ فاروقی صاحب کا ہی خاصہ تھا کہ انہوں نے اس سیمینار کو بہت کامیابی کے ساتھ اس کا انعقاد کیا اور بہت ذمہ داری سے اس کو مکمل کیا، اور لوگوں نے بہت تعریف کی۔ تو بہرحال شکریہ کی رسم تو فاروقی صاحب نے ادا کر دی ہے، اور میں طالب صاحب کا بھی اور اپنے تمام ساتھیوں کا، شرکاء کا، انجمن ترقی اردو ہند کی طرف سے، اپنی طرف سے، قدوائی صاحب کی طرف سے، اور فاروقی صاحب کی طرف سے، اگر یہ سب مقرر ہمارے نہیں ہوتے تو یہ پروگرام اتنی کامیابی کے ساتھ نہ ہو پاتا۔ فاروقی صاحب کی سرپرستی ہمیشہ حاصل ہے مجھے، اور وہ چھوٹے بھائی کی طرح میری رہنمائی کرتے ہیں، اور یہ بڑی خوشی کی بات رہی کہ جب فاروقی صاحب نے اس پروجیکٹ کو شروع کیا، اور یہ میری خوش نصیبی ہے کہ جب وہ دلی گھومنے کی شروعات کی تو انہوں نے میرا انتخاب کیا اور ایک کیمرہ لے کے دیا، اور اس کیمرے کو مجھے موقع ملا کہ میں نے پرانی دلی کو اس میں قید کیا، اور ادبی لحاظ سے تو وہ کام کر رہے ہیں، لیکن جسے کہتے ہیں تصویری شکل میں مجھے موقع دیا، اور میں نے ان کے ساتھ جا کر جگہ جگہ پر، جس میں ہمارے قاسمی صاحب بھی ساتھ تھے، تو اس کا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ، اور میں اس کا خاص طور سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ فاروقی صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ کو رخ طے کرنا چاہیے اپنی زندگی کا، تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ بھئی اب دلی کے پر اتنا بڑا کام ہوا ہے، اور اتنا بڑا کام ہو رہا ہے، دوبارہ سے شاہجہان آباد کو میں کہتا ہوں کہ زندہ کیا جا رہا ہے اس کام کے حوالے سے، تو ایک رخ طے ہو گیا ہے کہ اب دل چاہتا ہے کہ بھئی شاہجہان آباد کو ایکسپلور کیا جائے، اس کو جانا جائے، اور شاہجہان آباد سے شروع کیا جائے اور پوری دلی کو پھر جانا جائے، اور ہو سکتا ہے کہ میری معلومات میں آپ جیسے لوگوں کو سن کر کچھ اضافہ ہو۔ دوسری بات یہ کہہ رہا تھا کہ جن موضوع کا انتخاب کیا فاروقی صاحب نے اس پورے فیسٹیول کے لیے، میں سمجھتا ہوں وہ عنوان اپنے آپ میں ایک موضوع ہے، اور ہر ایک موضوع پر ایک کتاب لکھنی چاہیے، مطلب کون سا ایسا موضوع ہے جس کو نظر انداز کیا جائے شاہجہان آباد کے حوالے سے۔ تو بہرحال یہ 2-3 باتیں تھیں ذہن میں، اور خاص طور سے فاروقی صاحب کا شکریہ کہ وہ ہر وقت موقع دیتے ہیں انجمن میں کام کرنے کا، اور حوصلہ بڑھاتے رہتے ہیں، جس سے انشاءاللہ فائدہ ہوا ہے ماشاءاللہ ادارے کو، اور آگے بھی انشاءاللہ فائدہ ہوتا رہے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ میں اب باقاعدہ اس پروگرام کا اختتام کرنے سے پہلے فاروقی صاحب آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ علی ندیم رضاوی صاحب اگر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ریئل تھینکس ٹو فاروقی صاحب فار اے ویری سکسیسفل سیمینار آن شاہجہان آباد، ہیڈس آف ٹو دا انجمن ایز ویل، تو میرے خیال سے یہ سب سے بڑا ہمارا اچیومنٹ ہے کہ علی ندیم رضاوی صاحب نے ہمیں یہ کمنٹ دیا۔ تھینک یو ویری مچ، آپ تمام شرکاء کا شرکت کے لیے بہت بہت شکریہ۔